Salam, my Hemorrhoids family. I hope you all are doing well. Welcome to your channel Hemorrhoids. Today we are here with the novel तुझे जुज़्वे ज़िंदगी कर लूँ by रेहाना आफ्ताब. So let's get started. कशिश ज़ावर, तुम्हें अपना न बनाया तो अपना वजूद ही सफ़र हस्ती से मिटा दूंगा. ये वादा रहा. यमाज हैदर का तुमसे रऊनत से अदा किया जाने वाला जुमला इर्द गिर्द में गूंजा. कर लिया ना तुमने वो जो तुम चाहते थे. इसके लब कप कपा गए. आंसुओं का गोला हल्क में फंसा. आंखें सावन बन गईं. इजहार बेबसी बेकस अरूज को छू रहा था. इस ज्ञान बान को कैसे पल भर में जमाज हैदर ने चकनाचूर कर दिया. एतमाद और फितरी बेनियाजी की बहुत भारी कीमत चुकाना पड़ी थी इसे. वो इस वक्त को कोसने लगी जब यूनिवर्सिटी के पहले दिन जरी ने हाथ बढ़ाते हुए कहा था, मुझसे दोस्ती करेंगी. लहजा इतना मासूम था कि इसके लब बेसाख्ता मुस्कुराए. क्यों नहीं. कशिश ज़ावर जरी का बड़ा हाथ गर्म जोशी से थाम कर बोली. जरी मुखलिस प्यारी लड़की थी. दोनों की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि इनके दरमियान तीसरे बंजे की गुंजाइश ना बची. कशिश, तुम मुझे इतनी अच्छी क्यों लगती हो. बाज़ात वो सवाल करती और कशिश इसके वालेहाना अंदाज पे खफगी से घूरने लगती. जरी, कभी कभी मुझे लगता है तुम्हारे अंदर किसी लड़के की रूह घुसी हुई है. जरी का अंदाज मोहब्बत और महबूबाना होता. न जाने तुम में ऐसी क्या बात है. पहली बार जब मैं तुम्हारे साथ बैठी थी और तुम तेजी से सर इफ्तिखार के पॉइंट नोट कर रही थी, तुमने मेरी तरफ देखा भी नहीं था. इस वक्त दिल में ठान लिया था कि जो कुछ हो जाए तुमसे दोस्ती जरूर करूंगी. काश मैं लड़का होता तो फौरन तुमसे शादी कर लेता. तुम पागल हो जरी. यूं हर किसी पर अंधा एतमाद नहीं करते. दोस्त को दोस्त समझना चाहिए, जरूरत नहीं बनने देना चाहिए. कल को यूनिवर्सिटी से फारिग होकर मैं और तुम अलग हो जाएंगे तो फिर क्या करोगी तुम. अभी तो मेरे अलावा तुम कैफे तक नहीं जाती. तुम्हारा फलसफा अपनी जगह, लेकिन मुझे यकीन है हम हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे. ये नामुमकिन है. इम्पॉसिबल. यहाँ हर बात मुमकिन है. वो अटल लहजे में बोली तो कशिश ने बहसे तवील होने के खदशे के पेश नज़र बात बदल दी. बीजान, भाभी और टीपू कैसा है. सब अच्छे हैं. टीपू तो तुम्हें बहुत याद करता है. हर वक्त पूछता है अच्छे वाली फुप्पो कब आएंगी. आजकल मरी कॉन्टोनेट में होता है. कल बीजान भी तुम्हारा पूछ रही थी. आज तुम मेरे साथ चलोगी. यूं ही जज्बाती हो जाती थी. जल्द ही आऊंगी. इसने के घूरने पर दोस्ताना मुस्कुराहट से जाकर बोली. पहली बार जरी के घर गई तो डर रही थी. जाने कैसे लोग हों, मगर सबसे मिलकर खदशा दम तोड़ गया. इसकी आमद पहली बार हुई थी, मगर लग रहा था वो सब इसे अच्छी तरह जानते हैं. रिफ्रेशमेंट में अपनी मनपसंद चीज़ें देखकर वो हैरत से वीना को देखने लगी. वीना ने हैरत दूर की. हमारे घर में 24 घंटे तुम्हारा ही जिक्र होता है. तुमसे मुतल्लिक एक एक बात जरी ने बता रखी है. तुम्हें देखकर जरा भी हैरानी नहीं हुई. जरी ने हमारे जहनों में जो खाका बनाया है तुम इस पर पूरी उतरी हो. वो शर्मिंदा सी जरी को घूरती रही, जो ढटाई के अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ती मुस्कुरा रही थी. जरी की अम्मी, जिन्हें वो बी जान कहती थी, इसे बहुत चाहने लगी. इसके बाबा जान कलफ लगे सूट में शाल कंधों पर डाले जब मोहब्बत से इसका हाल अहवाल दराफ्त कर रहे थे तो वो बहुत अपने लगे. फिर हुदैत भाई थे, वीना की तरह हंसमुख और जिंदा दिल. इसके बाद यमाज हैदर था, जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में न जाने कौन सी डिग्रियां ले रहा था. बकौल जरी, मेरा भाई बहुत जीनियस है. इसका एक ही शौक है, अपने नाम के आगे डिग्रियों का इजाफा करना. ओह, कितना प्यारा शौक है. काश सबको होता. इसे तो मास्टर्स करना ही बहुत मुश्किल लगता था. सुबह सवेरे यूनिवर्सिटी के लिए निकलना कोई आसान काम तो न था, दिन के 12 बजे सो कर उठने वालों के लिए. यमाज हैदर के लिए इसने जरी के लहजे में बहुत मोहब्बत देखी. बिला शुबा वो इसे बहुत अजीज था. यमाज की तारीफ का कोई मौका वो हाथ से जाना न देती. वो भी मजबूरन सुन लेती कि इसका भाई था. कशिश, यमाज भाई वापस आ गए हैं. अचानक आकर सरप्राइज दिया उन्होंने. वो तो अब भी ना आते, मगर मैंने ईमेल ही ऐसा किया कि आते ही बनी. मुझसे बेहद प्यार जो करते हैं. वो इसे फ़ोन पर खुशखबरी सुना रही थी. बात करोगी भाई से, यही मेरे पास हैं. अभी मेरा दिमाग इतना ख़राब नहीं हुआ, ना जान ना पहचान, और मैं इनसे बात करने लगूं. तुम्हारा दिमाग तो ख़राब है. भाई की मोहब्बत का भूत उतर जाए तो यूनिवर्सिटी आ जाना. मामा आवाज़ें दे रही हैं. अपना ख्याल रखना. अल्लाह हाफिज़.
فون رکھا جا چکا تھا۔ ریسیور کان سے ہٹا کر جماز حیدر نے بے ساختہ ریسیور کو گھورا، جیسے اس کی شکل نظر آ جائے گی۔ اپنی بات کہہ کر زری نے ریسیور اسے پکڑا دیا۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ اپنی بات پوری کر کے فون رکھ چکی تھی۔ تم تو بہت تعریفیں کر رہی تھی، مگر تمہاری فرینڈ تو مجھے بہت مغرور لگی ہے۔ نہیں تو بھائی۔ پھر جو وہ شروع ہوئی تو جماز حیدر کو اس کے منہ پر ہاتھ رکھنا پڑا۔ بند کرو یہ کشش نامہ۔ تم نے مجھے جتنے بھی ای میل کیے، ان میں آدھی سے زیادہ ان محترمہ کی باتیں ہوتی تھیں۔ تم میری بہن ہو یا اس کی۔ وہ چڑ گیا تھا۔ آ گئی یونیورسٹی کی یاد۔ ایک ہفتے بعد زریں کو روبرو دیکھ کر کشش خشمگی نگاہوں سے گھورنے لگی۔ سوری یار، تم بور تو نہیں ہوئی؟ میری نہیں، اپنی فکر کرو۔ سر افتخار نے اسائنمنٹ دیا ہے جسے سبمٹ کروانے کی آج آخری تاریخ ہے۔ او نو، اب کیا ہوگا؟ وہ گھبرا گئی۔ سر افتخار سے تو ہر اسٹوڈنٹ کی جان جاتی تھی، جو ہر بات کے جواب میں سرد مہری سجا کر لہجے کو ڈراؤنا بنا کر کہتے، نو آرگیومنٹ، اونلی یس اور نو۔ تم مجھے فون کر کے نہیں بتا سکتی تھی؟ وہ جھگڑنے لگی۔ کچھ شرم کرے محترمہ، پچھلے ایک ہفتے سے آپ گاؤں کی سیر کو گئی ہوئی تھی، اس نے یاد دلوایا۔ ہاں تو اب کیا ہوگا؟ وہ حقیقتاً پریشان تھی۔ ایکچولی تمہارا اسائنمنٹ میں نے سبمٹ کروا دیا ہے، بس تھوڑا ستا رہی تھی۔ کشش مسکراتے ہوئے بولی تو وہ چیخ مار کر اس سے لپٹ گئی۔ زبردست دوست ہو تو تم جیسی، لیکن کتنا خون جلایا میرا۔ اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں۔ چلو کیفے چلیں۔ ہاں، او سوری، دہشت کی گھڑیوں میں مجھے یاد ہی نہیں رہا۔ یہ میرا بہت جینیس بھائی جماز حیدر، اور بھائی شی از کشش زاور۔ آئی نو۔ السلام علیکم۔ وہ دیکھ بھی نہ پائی تھی کہ زری کے ساتھ کوئی لڑکا بھی کھڑا ہے۔ اس میں اس کی ذاتی کوشش کا دخل بالکل نہیں تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اتنی مگن رہتی تھی کہ ارد گرد سے قطعی بے نیاز نظر آتی۔ اس کے ساتھ المیہ تھا کہ وہ کسی سے 2 گھنٹے بات کر لیتی، اور اگر کوئی پوچھ لیتا کہ اس شخص نے کون سے کلر کا سوٹ پہنا تھا تو اس کا جواب ہوتا، میں نے دیکھا ہی نہیں۔ عموماً اس عادت کے باعث بیشتر لوگ اسے گھمنڈی اور مغرور سمجھتے۔ وعلیکم السلام۔ زریں پر تو لگتا ہے آپ نے جادو کر دیا۔ شی از کریزی اباؤٹ یو۔ اتنا کریزی اسے میں نے کبھی نہیں پایا۔ آپ میں تو لگتا ہے اس کی جان اٹکی ہوئی ہے۔ آپ کے ذکر کے بنا اس کی صبح نہیں ہوتی۔ میں بہت جیلس ہو رہا ہوں آپ سے۔ اتنی اہمیت اس نے میرے علاوہ کسی کو نہیں دی۔ بلیک جینز شرٹ اور بلو جیکٹ میں اسے مخاطب کرتا شخص کو اس نے بے ساختہ دیکھا۔ زری کی محبت ہے۔ جہاں تک جیلس ہونے کی بات ہے، تھوڑا عرصہ صبر کریں۔ فائنل سیمسٹر کے بعد ہم یونیورسٹی کو خیر آباد کہہ کر زندگی کے جھمیلوں میں کھو جائیں گے تو زری بھول جائے گی کہ اس کی بھی کشش زاور سے دوستی تھی۔ جواب میں زری اسے گھورنے لگی۔ مگر زری کا ارادہ تو کچھ اور ہے۔ سنہری آنکھوں میں شوخی سمو کے اس پر اعتماد شخص نے زیر لب مسکراتے کہا تو وہ استفہامیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیفے چلتے ہیں۔ جماز حیدر کو تنبیہ کرتی نظروں سے زری نے آگے پیش قدمی کی۔ وہ جماز حیدر کے لبوں پر مچلتی مسکراہٹ کو الجھن سے دیکھنے لگی۔ آپ نے کبھی کسی لڑکی کو اپنی باتوں، آواز اور آنکھوں سے ہپنوٹائز کرتے دیکھا ہے؟ نظریں اس پر جمائے وہ گویا تھا۔ اس نے ناسمجھ انداز میں سر نفی میں ہلایا۔ آج جا کر آئینہ دیکھ لیجیے گا۔ کیا کچھ باور کرواتی نظریں تھیں اس کی۔ ارد گرد کا ماحول پرسکون سا ہو گیا۔ کشش، میں چاہتی ہوں تم جماز بھائی کی مسز بنو، اگلے روز زری نے کہا تو وہ بھونچکا رہ گئی۔ ربش، زری کیسا گھٹیا مذاق ہے۔ یہ مذاق نہیں ہے، میری دلی خواہش ہے۔ ہم سب کو بھائی کا انتظار تھا۔ پہلے تم سے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ کہیں بھائی کوئی میم لے آئے تو تمہیں کیا جواب دیں گے، مگر میرا بھائی کردار کا پکا ہے، اس کے قدم ڈگمگائے نہیں۔ انہیں بھی تم بہت اچھی لگی۔ تو کل تمہارا بھائی مجھے دیکھنے کے ارادے سے آیا تھا۔ وہ چراغ پا ہو گئی۔ زری اس کے شدید رد عمل پر حیران تھی۔ کیا ہم کسی اور ٹاپک پر گفتگو نہیں کر سکتے؟ اس کا لہجہ اکتاہٹ بھرا تھا۔ پھر اکثر اور بیشتر یہی بحث چھڑ جاتی۔ کبھی وہ ناراض ہو جاتی، کبھی واک آؤٹ کر جاتی۔ ابھی وہ آرام کی غرض سے لیٹنے کا سوچ رہی تھی جب ماما کمرے میں داخل ہوئیں۔ کشش، آج زریں کے ساتھ اس کے والدین اور جماز حیدر گھر آئے تھے، بلا تمہید ماما نے کہا تو اس کے پاس خطرے کی گھنٹی بج اٹھی۔ دل پوری قوت سے دھڑکنے لگا۔ تم باخبر ہو اپنی روایتوں کے معاملے میں تمہارے پاپا کتنے سخت ہیں۔ انہوں نے صاف انکار کر دیا کہ ہم خاندان سے باہر غیر ذات میں شادی نہیں کرتے، مگر وہ لوگ اڑے ہوئے تھے، انکار کے باوجود اپنی بات منوانے پر تلے بیٹھے تھے۔ جماز حیدر تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دلیل دے رہا تھا۔ کشش، تمہارے پاپا سمجھ رہے ہیں کہ شاید تمہاری منشا
نہیں ماما، اس میں قطعاً میری منشا نہیں، آپ جانتی ہیں نا مجھے۔ ایک اسی الزام سے وہ ڈرتی تھی۔ ماما کی بات تلوار کی دھار کی طرح لگی۔ ماما مطمئن ہو کر مسکرا دیں۔ مجھے تم پر پورا اعتماد ہے۔ ماما چلی گئی اور اسے سوچوں کے گرداب میں چھوڑ گئی۔ اگلے روز زریں کا موڈ سخت خراب تھا۔ استفسار پر وہ پھٹ پڑی۔ کل ہمارے ساتھ تمہارے ہاں کوئی اچھا سلوک نہیں ہوا، تمہیں سمجھانے کی میں نے اپنی سی صحیح کی تھی، مگر تم پہ تو بھوت سوار تھا۔ باتوں باتوں میں نے تمہیں کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ ہمارے ہاں غیر ذات میں شادی نہیں کی جاتی۔ پاپا اس معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ میری قسمت اچھی ہے جو ابھی تک بچی ہوئی ہوں، ورنہ ہمارے ہاں کم عمری میں ہی شادی کر دیتے ہیں۔ لڑکیوں کی تعلیم کا کوئی تصور سرے سے ہے ہی نہیں۔ پاپا کو بیٹی کی بڑی آرزو تھی۔ شاید مجھ سے اتنی زیادہ نرمی وہ اس لیے برتتے ہیں۔ مجھ سے محبت اپنی جگہ، مگر اصولوں سے بغاوت کرنے والے ان کے دشمن ہوتے ہیں، خواہ وہ ان کی اپنی عزیز بیٹی ہی کیوں نہ ہو۔ وہ پہلی بار اپنی فیملی کے بارے میں کھل کر بول رہی تھی، جس میں زری کے بہت سارے سوالوں کے جواب تھے۔ تم مجھے اپنے آنے کے بارے میں بتاتی تو میں تمہیں روک دیتی۔ اس کا لہجہ معذرت خوانا تھا۔ وہ پاپا کے مزاج آشنا تھی۔ یقیناً ان کا رویہ درست نہیں ہوگا۔ اسے پیاری سی دوست کی ناراضگی اور بی جان بابا جان کی بے عزتی پر ندامت ہونے لگی۔ سوری زری، جو کچھ ہوا میں اس کے لیے سخت شرمندہ ہوں۔ وہ حساس فطرت رکھتی تھی، مگر زری بہت غصے میں تھی۔ ہم صرف ایک عرضی لے کر گئے تھے، انکار کا سوال ہی نہ تھا، کیونکہ جماز حیدر ون آف دا بیسٹ ہے، تمہیں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا ایسا پارٹنر۔ تمہارے پاپا نے بہت انسلٹ کی ہماری، آرام اور سہولت سے بھی بات ہو سکتی تھی، ہمیں ذلیل اور خوار تو نہ کرتے۔ ماڈرن ایج میں رہنے کے باوجود تمہارے پاپا کی سوچ بہت کنزرویٹو ہے۔ شٹ اپ زری، میرے پاپا کو برا کہنے کا تمہیں کوئی حق نہیں۔ میں نے تم سے دوستی کی ہے، خود سے جڑے لوگوں کی بے عزتی کرنے کا لائسنس نہیں دیا۔ کتنی دیر سے وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، پھر اس کا ضبط جواب دے گیا۔ وہ کامن روم سے باہر آ گئی۔ جانتی تھی پاپا کو مس بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ کیا کر سکتی تھی؟ اپنی سوچوں میں گم وہ چلتی جا رہی تھی کہ سامنے سے آتے جماز حیدر پر نظر پڑی۔ انجان بننے کی عادت نہیں ہے یا پرانی؟ وہ سائڈ سے گزرنے لگی تو وہ عین نگاہوں کے سامنے آ کر طنز سے گویا ہوا۔ اسے غیر متوقع طور پر سامنے دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی، جبکہ نظر اندازی کے عظیم مظاہرے پہ بلا کے خود سر اور خود پسند جماز حیدر نے ایک بھڑکتی نگاہ اس پر ڈالی۔ السلام علیکم، اس نے سنبھل کر اعتماد سے سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، شکر ہے آپ تو آداب سے واقف ہیں، ورنہ آپ کے بڑے لوگوں نے تو بے عزتی کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ وہ ایک دم سے لب بھیج گئی۔ وہ ان لہجوں اور انداز کی عادی نہ تھی۔ آج تک کسی کلاس فیلو نے اس کی شخصیت کے گرد مضبوط حصار کو توڑنے کی کوشش نہ کی۔ اس کا لب و لہجہ اتنا سپاٹ اور دو ٹوک ہوتا کہ ان کی ہمت جواب دے جاتی۔ جماز حیدر کو رعایت اس لیے حاصل تھی کہ وہ اس کی عزیز دوست کا بھائی تھا۔ زری نے بتایا تو ہوگا آپ کے گھر میں کتنی عزت افزائی ہوئی۔ اس کے مسلسل طنز اس کی سبھی پیشانی پر ناگواری کی لکیریں گہری ہونے لگی، جنہیں اس نے مٹانے کی بالکل کوشش نہ کی۔ اگر آپ طنز کی روش کو چھوڑ کر سلیس لفظوں میں بات کریں تو مجھے جواب دینے میں آسانی ہوگی۔ اس کے بگڑے نقوش دیکھ کر وہ دھیما پڑ گیا۔ آپ کے پاپا نے صاف انکار کر دیا ہے، مگر میں آپ کی رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا مجھ میں کوئی کمی ہے؟ نیوی بلو جینز جیکٹ میں ملبوس ڈیشنگ شخص پہ اس نے اچٹتی نگاہ ڈالی۔ مقابل کی سنہری آنکھیں غرور کے نشے میں چور، اس کی نیلی نگاہوں میں گڑی خود پر نازا دکھائی دے رہی تھیں۔ نظریں پھیر کر اس نے شہد رنگ بالوں کو شہادت کی انگلی سے پرے کیا، الٹے ہاتھ سے فائل سینے سے چپکائے، سیدھے ہاتھ سے شولڈر پہ بیگ کی سٹرپ کو پکڑے۔ وہ بہت پُر اعتماد نظر آ رہی تھی۔ جماز حیدر کے اندر اسے پانے کی لگن جنون کا روپ دھارتی جا رہی تھی، اس کی بے نیازی خاطر میں نہ لانے والی ادا۔ اسے ذرا نہیں بھائی، میری رائے پاپا سے مختلف نہیں، پاپا کا فیصلہ میرا فیصلہ ہے، دیٹس آل۔ جملہ مکمل کر کے وہ رکی نہیں اور جماز حیدر اس کے انداز پر جھل بھن گیا۔ کچھ ہی دن بعد اسے پھر معلوم ہوا کہ جماز حیدر، بی جان اور بابا جان ایک بار پھر پروپوزل لے کر آئے تھے۔ ان کے دوبارہ آمد پر پاپا مشکوک ہو گئے۔ جبھی رات پاپا اور بھیا کی عدالت میں پہلی بار اس کی پیشی ہوئی۔ کشش، تم نے کبھی ہمیں شکایت کا موقع نہیں دیا، کبھی ہماری عزت اچھالنے کی جرات نہیں کی، اسی لیے جب تم نے یونیورسٹی میں پڑھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو ہم نے اجازت دے دی۔ تمہیں یاد ہے نا، ہم نے تمہیں یہ کہہ کر یونیورسٹی بھیجا تھا کہ ہمیں شرمندہ نہ کرنا، کبھی کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ ہمیں تمہاری پیدائش پر افسوس ہونے لگے۔ جی پاپا، مجھے سب یاد ہے۔ پھر انکار کے باوجود جماز حیدر اور اس کے گھر والے دوبارہ کیوں آئے؟
وہ اس سوال کا جواب کیا دیتی، چپ رہی۔ کیا تم جماز حیدر کو چاہتی ہو؟ پاپا کے دبنگ لہجے نے اس کے ہاتھوں کو نم کر دیا۔ شرم سے گر جانے کا مقام تھا۔ جماز حیدر، یہ تم مجھے کس مقام تک لے آئے؟ اس نے دکھ سے سوچا اور جلدی سے ان کا شک دور کیا، ورنہ شاید شک یقین میں ڈھل جاتا۔ باپ بھائی کی عدالت سے رہا ہوئی تو اپنا آپ مجرم لگنے لگا۔ مظلوم کو جب تک باعزت بری نہ کیا جائے وہ خود سے بھی شرمندہ رہتا ہے۔ اس کی بھی یہی حالت تھی۔ ضرور کچھ گڑبڑ ہے، ورنہ ایک بار کی بے عزتی کے بعد دوبارہ بے عزت ہونا کون پسند کرتا ہے؟ ناز بھابھی کی ہنسی نے اس کا دور تک پیچھا کیا۔ مجرم نہ ہوتے ہوئے بھی اسے شک کی نگاہ سے دیکھا جا رہا تھا۔ پاپا، بھیا کی ٹٹولتی نظریں اٹھتی تو اس کے قدم لڑکھڑا جاتے۔ ناز بھابھی کی ہنسی اڑاتی آنکھیں جی کو جلانے والے انداز اذیت سے دوچار کر رہے تھے۔ بس ایک ماما کی آغوش تھی جس میں سر رکھ کر وہ گلہ کرتی تھی۔ کشش، میں جانتا ہوں آپ مجھے ناپسند نہیں کرتی، آپ کے پاپا اچھا نہیں کر رہے۔ جماز حیدر نے پھر راستہ روک لیا۔ غم اور غصے جھنجھلاہٹ نے اس پر ایک ساتھ جلگار کی۔ وہ جتنا دامن بچا رہی تھی وہ کانٹے بھرتا اس کے دامن میں پھیلا رہا تھا۔ جب سے آیا تھا اسے اذیت دے رہا تھا، چین سکون نیند برباد کر کے اس نے تماشا بنا دیا۔ اب بھی اس کے انداز پر وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ بحیثیت انسان ناپسند نہیں کرتی تو آپ کو پسند بھی نہیں کرتی۔ میں چپ تھی، آپ کی باتیں برداشت کر رہی تھی تو صرف زری کے باعث، مگر بھاڑ میں جائے ایسی دوستی جس سے ذہنی اذیت ہو، کیونکہ میری راہوں میں آ کر میری زندگی مشکل سے دوچار کر رہے ہیں آپ۔ جب آپ کو جواب مل گیا ہے تو کیوں بار بار مجھے تنگ کر رہے ہیں؟ یہی جاننے کی خواہش مند ہیں کہ میں آپ کو پسند کرتی ہوں یا نہیں؟ تو سن لیجیے مسٹر جماز حیدر، مجھے آپ سخت ناپسند ہیں۔ دنیا لڑکیوں سے بھری پڑی ہے، کسی اور کا انتخاب کر لیجیے، اور خدا را میری راہوں میں مت آئیں۔ زری کے بیگانے پن نے غصہ تو پہلے ہی دلا رکھا تھا، مزید کسر اس نے پوری کر دی تو وہ چپ نہ رہ سکی، بھڑک اٹھی۔ میرا ہر راستہ تم پر ختم ہے۔ جماز حیدر نے کبھی جھکنا نہیں سیکھا۔ مس زاور، جانتا ہوں دنیا وجود زن سے بھری پڑی ہے، مگر کیا کروں کہ نظر اور دل کو تم بھائی ہو، میں تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ بے تحاشا، پہلے تم میری پسند تھی، اب انا بن گئی ہو۔ میں ان لوگوں کی فہرست میں نہیں جو دل میں حسرت اور یاس کی قبریں بنائے رہتے ہیں۔ مجھے آرزوؤں کو مثل گلاب کھلانا آتا ہے۔ ہمیں گھر سے بے عزت کر کے نکالنے والے تمہارے پاپا خود تمہارا ہاتھ مجھے سونپیں گے، دیکھ لینا۔ ان نگاہوں سے کشش زاور، تمہیں اپنا نہ بنایا تو اپنا وجود ہی صفحہ ہستی سے مٹا دوں گا، یہ وعدہ رہا جماز حیدر کا تم سے۔ وہ پھر رکا نہیں۔ ایک پل کو اسے ڈر لگا، مگر اگلے ہی پل سر جھٹک کر وہ آگے بڑھ گئی۔ 3-4 روز بخیریت گزرے تو اس کی دھمکی اسے محض دھمکی لگی۔ بھیا کو جلدی تھی، وہ اسے گیٹ سے تھوڑا آگے ہی ڈراپ کر چلے گئے۔ فائل سینے سے لگائے وہ قدم اٹھا رہی تھی، آنن فانن تیز رفتار ٹیوٹا کے دروازے کھلے اور بجلی کی سی تیزی سے 2 لڑکوں نے اسے اندر کھینچ لیا۔ حواس اس کے بری طرح ٹھٹر گئے کہ چیخنے چلانے یا مدد کے لیے بلانے کا موقع نہ ملا۔ حواس ذرا بحال ہوئے تو اس نے چیخنا شروع کیا، جس کے نتیجے میں کلوروفارم سے بھیگا رومال اسے ہوش سے بیگانہ کر گیا۔ آنکھ کھلتے ہی سامنے چیئر پر جماز حیدر کو آرام دہ سٹائل میں بیٹھے دیکھ کر وہ اچھل ہی گئی۔ اغوا! یہ لفظ ہی اتنا بھیانک تھا کہ اس کی روح کپ کپا گئی۔ سفر میں کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی؟ کتنا پرسکون انداز تھا اس کا۔ کیوں لائے ہو مجھے یہاں؟ مجھے گھر جانا ہے، وہ سسک اٹھی، اور اپنی خواہش پر گھر تو وہ آ گئی تھی۔ خود جماز اسے ڈراپ کر کے گیا، مگر واپسی کی بہت بھاری قیمت چکانا پڑی اسے۔ لڑکی کے ساتھ اس کی عزت آبرو بھی سفر کرتی ہے۔ جماز حیدر نے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ اگر وہ صحیح سلامت واپس جانا چاہتی ہے تو اسے اس کی بات ماننا پڑے گی، ورنہ اسے کون باز رکھ سکتا تھا؟ اس کے پاس اور کوئی راستہ نہ تھا۔ اس کے آنسو التجائیں اس کے دل کو موم نہ کر رہے تھے۔ وہی ہوا جو وہ چاہتا تھا، یا جس کا اس نے انتظام کیا۔ نکاح نامے پر سائن کرتے وقت وہ پاپا اور بھیا سے شرمندہ ہو کر اس گناہ کی معافی مانگ رہی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ صبح کو بھیا چھوڑ گئے تھے تو وہ کشش زاور تھی، مگر اب کشش جماز بن گئی تھی۔ لمحوں میں جیسے اس نے صدیوں کا سفر کر لیا۔ کتنی کمزور ہوتی ہے عورت! مرد جو چاہے وہ بن جاتی ہے۔ بدنام گلیوں میں کہیں ان کی دلی وابستگی کا سامان بن جاتی ہے تو کہیں اپنا نام عورت کے نام کے ساتھ جوڑ کر وہ اس کا مجازی خدا بن بیٹھتا ہے۔ پھر ذائقہ بدلنا ہو تو معصوم بھولی بھالی لڑکیوں کو ورگلا کر دوست بنا بیٹھتا ہے۔ کیا کسی غیر محرم سے دوستی جائز ہے؟ مگر مرد صرف اپنے فائدے کی بات سوچتا ہے، اسے عورت کے خسارے کا کوئی سروکار نہیں۔
اس میں شاید اللہ نے ضیاء کا احساس بھی نہیں ڈالا کہ وہ کسی عورت کو رونتا ہے تو اس کے احساسات اور جذبات کو آگ میں دہکا دیتا ہے۔ وہ نہ جانے کب تک روتی رہتی۔ ماما کی آمد نے اسے آنسو پوچھنے پر مجبور کر دیا۔ کھانا لگ چکا ہے؟ تم نے ابھی تک چینج نہیں کیا؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ سوتے چہرے کو ماما نے بڑی فکر مندی سے دیکھا۔ سر میں درد ہے۔ اس سے فوراً بہانہ گھڑ لیا، اور سچ بھی تھا۔ شماس حیدر کے عمل نے اس کے سارے وجود کو درد میں بھڑکا دیا تھا۔ اسے جسم پھوڑے کی طرح دکھتا محسوس ہو رہا تھا۔ اتنی بڑی ہو گئی ہو مگر بچوں کی طرح بیماری میں رونے والی عادت نہیں گئی تمہاری۔ میڈیسن لے لیتی تو اب تک آرام آ جاتا۔ چلو اٹھو، کھانا کھا لو، پھر میڈیسن کی باری آئے گی۔ مجھے بالکل بھوک نہیں ہے ماما۔ وہ انکاری تھی۔ دل پر جبر کر کے ماما کی بات مان بھی لیتی تو ناز بھابھی کی معنی خیز نظریں اسے پھر سے ادھیڑنے لگتی۔ ماما کھانا کمرے میں لے آئیں۔ لنچ بھی صرف وہ تینوں ہی ہوتی تھیں۔ ناز بھابھی ڈائٹنگ کر رہی تھیں تو ماما کھانا کمرے میں لے آئیں۔ بے حد اصرار پر اس نے چند نوالے لیے۔ ماما نے اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا تو وہ کوئی تسلی بخش جواب نہ دے سکی۔ شام نے رات کی باہیں تھام لی مگر وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ سوچ سوچ کے دماغ سے ٹیسیں اٹھنے لگی۔ آنے والے وقت کا خوف ذہنی دباؤ نے ٹمپریچر کی شکل اختیار کر لی۔ صبح وہ بخار میں تپ رہی تھی۔ باپا اور بھیا آفس جا چکے تھے۔ ماما نے فیملی ڈاکٹر کو کال کی۔ وہ اپنا فرض ادا کر چکے تھے۔ ماما اسے زبردستی جوس کے ساتھ میڈیسن دے رہی تھیں۔ ناز بھابھی کی کھوجتی نظریں زرد چہرے پر گڑی تھیں۔ میڈیسن کے زیر اثر نہ جانے کب تک وہ دنیاوی سوچوں کی جلگار سے بچی رہتی۔ دروازے پر مسلسل ہونے والی دستک نے اسے شعور کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ میڈیسن کے زیر اثر وہ جانے کب تک دنیاوی سوچوں کی جلگار سے بچی رہتی۔ دروازے پر مسلسل ہونے والی دستک نے اسے شعور کی دنیا میں لا کر کھڑا کر لیا۔ دروازہ کھلا ہے۔ آواز نقاہت سے پر تھی۔ بی بی، آپ کو بڑے صاحب گیسٹ روم میں بلا رہے ہیں۔ ملازمت چھلاوے کی طرح پیغام رسانی کا فریضہ انجام دے کر جا چکی تھی۔ وہ خود میں اٹھنے کی سکت نہیں پا رہی تھی مگر پاپا کا پیغام تھا سو اٹھ کھڑی ہوئی۔ وائٹ کاٹن کا سوٹ شکنوں سے پر تھا۔ چہرہ نقاہت اور کمزوری کا اشتہار بنا تھا۔ الجھے بالوں کو انگلیوں سے سنوار کر کیچڑ میں مقید کیا وائٹ آرکنڈی کا دوپٹہ سر پر لے کر وہ کمرے سے نکل آئی۔ گھر میں غیر معمولی خاموشی طاری تھی۔ اس کے اندر خود اتنا شور برپا تھا کہ اسے فضا کی خاموشی کا احساس نہ ہوا۔ وہ حقیقتاً اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ اس نے ایک لمحے کو بھی نہ سوچا کہ پاپا نے اسے گیسٹ روم میں کیوں بلایا ہے۔ گرے نفیس پردے ہٹا کر اس نے کمرے میں قدم رکھا۔ سب سے پہلے ناز بھابھی کی استہزائیہ مسکراہٹ اس کے چہرے پر پڑی تو چونک گئی۔ اس سے ذرا پرے ماما لب کچلتی انگلیاں مسلسل چٹکا رہی تھیں۔ بے چینی ان کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ پھر اس کی نظر بھیا اور پاپا کے چہرے پر پڑی۔ دونوں کے چہرے پر نافہم تاثرات تھے۔ پھر اس کے حواسوں کو کئی ہزار وولٹ کے جھٹکے لگے۔ کافی کلر کی زبردست سی ڈریسنگ کیے، شان سے صوفے پر بازو پھیلائے، ٹانگ پر ٹانگ موڑے، مسکراتی نظروں سے شماس حیدر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک دم سے لڑکھڑا گئی۔ پردے پر ہاتھ کا مزید دباؤ بڑھا۔ وہ سخت خوفزدہ نظر آ رہی تھی۔ بی جان اور بابا جان سر جھکائے بیٹھے تھے۔ کشش، پاپا کی دبنگ آواز گونجی۔ یماز حیدر جو کہہ رہا ہے کیا وہ درست ہے؟ کیا تم نے اس سے نکاح کر لیا؟ اس گھڑی پاپا کا چہرہ سپاٹ تھا۔ محبت کی چادر اٹھ گئی تھی۔ وہ لب کچل کر رہ گئی۔ حضور، نکاح نامہ آپ کے سامنے ہے۔ پھر بھی اس قسم کا سوال؟ غور سے دیکھ لیں، اس میں کل کی تاریخ درج ہے۔ کیسی فتح مندی تھی یماز حیدر کے انگ انگ میں۔ وہ مسکرا کر مسلسل انہیں ٹارچر کر رہا تھا، ان کی بے بسی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ تم اپنا منہ بند رکھو، بھیا گرائے۔ اس نے جھٹ لبوں پر انگلیاں رکھ لیں۔ اس کے انداز پر بھیا آپے سے باہر ہو گئے۔ پاپا نے تنبیہ کرنے کے لیے سٹائل سے انگلی اٹھا کر انہیں خاموش رہنے کا کہا۔ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے کشش؟ پاپا کے لب و لہجے میں بے حد اجنبیت تھی۔ سب کی نظریں اس کے کپ کپاتے وجود پر جمی تھیں۔ اس کا جی چاہا یہاں سے کہیں دور بھاگ جائے۔ جواب دو کشش۔ بھیا کی خشک آواز اسے مزید ہراساں کر گئی۔ ذرا تحمل سے شارک، ماما نے جیسے التجا کی۔ بیٹی کو یوں عدالت میں دیکھ کر ان کا جی گھبرا رہا تھا۔ کل کی بیمار حالت ان کے سامنے تھی۔ وہ چاہتی تھیں کہ کشش انکار کر دے کہ یماز حیدر جو کچھ کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہے۔ کشش، ہمارا ضبط مت آزماؤ۔ اس کی خاموشی پاپا کو ڈرا رہی تھی۔ انہیں امید تھی عزیز بیٹی انکار کر دے گی اور پھر وہ یماز حیدر کا وجود صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے جو ان کی انا اور اصولوں کو رونا چاہتا تھا۔ پاپا، کل جب بھیا مجھے چھوڑ، صرف یہ بتاؤ نکاح ہو چکا ہے؟ پاپا نے بات کاٹی۔ میں وہی بتانے جا رہی ہوں کہ کل
صرف ہاں یا نہیں۔ اس کا حوصلہ بکھرتا جا رہا تھا۔ صفائی کا موقع دیے بغیر پاپا برہم ہو رہے تھے۔ آپ میری بات تو سن لیں۔ وہ روحانسی ہو گئی۔ کوئی فائدہ نہیں ہے انہیں کچھ سنانے کا۔ میں 1 گھنٹے سے انہیں کہہ رہا ہوں کہ کل ہم نے گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول کا فریضہ انجام دیا ہے۔ وہ آنکھیں پھاڑے جماز حیدر کو گھور رہی تھی۔ اس کا انداز کتنی غلط کہانی کا عنوان درج کر رہا تھا۔ اس کا انداز یہ ثابت کر رہا تھا کہ اس عمل میں وہ برابر کی حصہ دار ہے۔ اس نے بات کچھ اس انداز میں کی کہ پاپا اور بھیا کی انا پر بن آئی۔ وہ کشش کے منہ سے انکار سننے کے خواہش مند تھے۔ اس کا دل چاہا اس کے خوبصورت چہرے پر تھپڑوں کی بارش کر دیں، سرے عام کوڑے لگائیں، سنگسار کر دیں۔ جماز خدارا تم تو چپ کرو، بی جان نے ناگواری سے کہا۔ وہ لاپرواہی سے پیر جھلاتا رہا۔ زاور صاحب بات سہولت سے کی جا سکتی ہے۔ انکل پلیز چپ رہیں ورنہ بات بگڑ جائے گی۔ آپ کے بیٹے نے تو سہولت ہی برتی ہے۔ بھیا اشتعال میں آ گئے۔ تمہیں میرے بابا جان سے اس طرح بات کرنے کا حق نہیں۔ جماز بھپر گیا۔ منہ بند رکھو تم اپنا۔ جو کچھ تم نے کیا ہے اس کے بعد یہ پھولوں کے ہار تو پہنانے سے رہے۔ بابا جان نے الٹا اسے ہی ڈانٹ دیا۔ پاپا کا ضبط جواب دے رہا تھا۔ کشش ہاں یا نہ؟ پاپا کی بے اعتنائی اس کے وجود کو منتشر کر رہی تھی۔ ہمت کر کے بولی، پاپا نکاح ہو چکا ہے لیکن بس۔ پاپا نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ ہمت اور حوصلے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے۔ حیدر صاحب آپ اپنی بہو کو لے جا سکتے ہیں۔ آپ اور آپ لوگوں سے جڑے کسی بھی شخص کو دوبارہ ہمارے گھر آنے کی اجازت نہیں۔ بالفرض ایسا ہوا تو ہمیں الزام مت دیجیے گا۔ باغی لوگوں سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ پاپا کے سرد اور سپاٹ لہجے نے ماحول کو اپنے حصار میں لیا۔ ماما التجائیہ انداز میں بیٹے اور شوہر کو دیکھ رہی تھیں۔ زاور صاحب پلیز ایسے فیصلہ مت کیجیے، یہ آپ کی بیٹی ہے۔ بابا جان نے پاپا سے درخواست کی۔ اس کی حالت انہیں دکھ ہی نہ رہی تھی۔ ماما نے بھی بیٹی کے حق میں آواز اٹھائی۔ جو لڑکی ہمارے ریت رواج کو رول دے وہ ہماری بیٹی نہیں ہو سکتی۔ کاش کہ ہم نے اس کو پیدا ہوتے ہی مار دیا ہوتا تو آج یوں پچھتاوا نہ ہوتا۔ وہ نفرت بھرے لہجے میں کہہ رہے تھے اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ آن کی آن میں کیسے اس کے گرد بے اعتنائی نے آگ لگا دی تھی۔ سینے کے اندر گھٹن بڑھ گئی۔ دھند نے دماغ کو مفلوج کر دیا۔ سارے الفاظ اندر ہی گھٹ گئے۔ پھر زمین ہلنے لگی تھی۔ کمرے کی چھت جیسے اس کے اوپر آ کر گری۔ حواس چھوڑتے اس نے بے تحاشا آنسو بہائے اور بابا کو اپنی طرف لپکتے دیکھا۔ پھر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوب گیا۔ آنکھ کھلتے ہی اس نے خود کو بالکل مختلف ماحول میں پایا۔ شکر ہے تم ہوش میں تو آئیں۔ اس کا ہاتھ تھامے زریں اس کے سامنے تھی۔ تو کیا جماز حیدر اسے لے آیا؟ یہ خیال بھی اتنا نفرت انگیز تھا کہ اس کی رگیں تن گئیں۔ اس نے جھٹکے سے اپنا ہاتھ زریں کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ وہ شرمسار تھی۔ سوری کشش، جو بھی ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تمہارے پاپا کے باعث میں تم سے ناراض تھی مگر تمہارے ساتھ ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ بابا جان، بی جان، کسی کو بھی جماز بھائی نے انفارم نہ کیا۔ ہمیں لا علم رکھا۔ پھر جب تمہیں لانے کی بات کے ساتھ نکاح کی اطلاع دی تو دونوں نے انہیں برا بھلا کہا۔ وہ کسی طور تمہیں لانے کو تیار نہ تھے۔ انہیں بھائی پر غصہ تھا۔ جب وہ اکیلے تمہیں لانے کو اٹھ کھڑے ہوئے تو بابا جان اور بی جان بھی ساتھ چل دیے کہ معاملہ سلجھا کر آئیں گے۔ بند کرو یہ تقریر۔ بھول جاؤ کہ میں تمہاری دوست کشش زاور ہوں۔ یاد رکھو تو صرف اتنا کہ تمہارے جینیس ون آل دا بیسٹ بھائی نے میری عزت کا سودا کر کے مجھ سے نکاح نامے پر سائن کروایا۔ میرے ماں باپ بھائی کے سامنے میرا سر جھکایا اور مجھے یہاں لے آیا۔ اب تم سوچ رہی ہو کہ میں تمہاری بکواس سن کر تم لوگوں کو معاف کر دوں گی۔ تم لوگوں نے کشش زاور سے مقابلے کی ٹھانی ہے۔ جینا دوبر کر دوں گی میں تم لوگوں کا۔ بولتے بولتے چکر آیا تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ مجھے تمہاری کوئی بات بری نہیں لگی۔ تم ہر طرح کا رویہ رکھنے کی مجاز ہو۔ زریں ہمدردانہ نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے حق بجانب گردان رہی تھی۔ احساس اور جذبات کا کاری وار تو ہر ذی ہوش کا دماغ الٹ سکتا ہے۔ وینا نے اندر داخل ہوتے ماحول کی سرد فضا کو محسوس کیا۔ نظروں ہی نظروں میں اس نے زری سے استفسار کیا۔ وہ بیچارگی سے لب کچلتی رہی۔ کئی گھنٹوں کے بعد ہوش میں آئی ہو۔ یہ سنیکس اور جوس لے لو، پھر میڈیسن کھلاؤں گی۔ ڈاکٹر بھی چیک اپ کر کے گیا ہے۔ بہت کمزور ہو تم، وینا نے دوستانہ انداز میں کہا۔ اس کی زرد رنگت پر انہیں نئے سرے سے جماز پر غصہ آیا۔ لو شاباش۔ وینا نے فریش جوس کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ وہ گلاس دور پھینک دینا چاہتی تھی۔ سری کی طرح اسے بھی کھری کھری سنانے کا ارادہ رکھتی تھی مگر اس کے چہرے پر ترش تاثرات نے زبان تالو سے لگا دی۔ چند سیپ لے کر اس نے گلاس پرے رکھ دیا۔ کشش، جو ہوا اس پر ہم جتنی بھی معافی مانگیں کم ہے۔ جماز کی حرکت ہمیں بھی بری لگی ہے۔ ہماری دلی آرزو تھی کہ تم اس کے ساتھ
نکاح میں آ جاؤ، مگر اس طرح نہیں۔ تم یہ مت سمجھنا کہ جماز ہمارا ہے تو ہم اس کی طرف داری کریں گے۔ بابا جان، بی جان، ہدایت، میں، زریں سب تمہارے ساتھ ہیں، تم خود کو تنہا مت سمجھنا۔ ہم مزید جماز کو تمہارے ساتھ انصافی نہیں کرنے دیں گے۔ وینا اسے تھپکتے ہوئے دھیمے سروں میں سمجھا رہی تھی۔ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنس گیا۔ کوئی بیٹی ایسے رخصت ہوتی ہے باپ کے گھر سے جیسے اس کی رخصتی ہوئی تھی، میکا لڑکی کا غرور ہوتا ہے، اور جماز حیدر نے اس سے یہ غرور چھین لیا تھا۔ پاپا نے اسے یوں رخصت کیا جیسے لحد میں اتارنے کا ارادہ ہو۔ شماس حیدر کے عمل نے اسے لحد میں تو اتار دیا۔ زری التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور وینا اسے پیار سے میڈیسن کھلا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی جو جنگ اس نے لڑنی ہے اس کے لیے اسے تندرست رہنا ضروری ہے۔ او ہو، دشمنے جانا باہوش و حواس ہیں، کیا حال ہیں مسز شماس حیدر؟ سسرال میں خوش آمدید۔ وہ اندر داخل ہوا۔ اسے چاقو چبند دیکھ کر اس کی آنکھیں روشن ہو گئی۔ وہ اسے بغور دیکھنے لگی۔ بڑے فاتح جب جنگ جیت کر آتے ہوں گے تو ان کے چہرے پر بھی جیت کا زام اسی طرح بکھرا ہوگا جیسے اس وقت فتح مندی کے رنگوں سے اس کا چہرہ روشن تھا۔ تمہاری اس جیت کو میں نے ہار میں تبدیل نہ کر دیا تو فنا کر دوں گی خود کو۔ میں نے کبھی کسی کی برائی نہیں چاہی، مگر تم خود مجھے گھسیٹ لائے۔ اب تو چین اسی وقت آئے گا جب تمہارے چہرے پر ہار دیکھوں گی۔ اس کے اندر ایک آگ جل اٹھی تھی۔ بی جان کافی دیر ان کے پاس بیٹھی رہیں۔ بے حد معذرت خواہ انداز تھا ان کا۔ بابا جان ہدایت تک اس سے شرمساری کا اظہار کر چکے تھے۔ جماز کی حرکت پر برہم تھے، اس کے خیر خواہ تھے، اور وہ جس نے چند گھنٹوں میں طے کیا تھا کہ ان سے بھرپور نفرت کرے گی، انہیں چین سے جینے نہ دے گی، ان کی محبت سے ہارنے لگی تھی۔ سب اس سے معافی کے خواستگار تھے۔ مجرم نہ ہونے کے باوجود وہ مجرم تھا۔ وہ کھلا پھر رہا تھا۔ وہ چاہنے کے باوجود بھی ان سب سے بدتمیزی نہ کر سکی، اس لیے کہ ماما نے اس کی گھٹی میں بڑوں سے بدتمیزی کے گن نہیں ڈالے تھے۔ جب وہ سب خود مجرم گردان رہے تھے تو ان کو اور شرمندہ کیا کرتی؟ تو پھر یہ طے پایا جماز حیدر کہ میری نفرت کے تم اکلوتے حقدار ہو۔ وہ کارنرز میں پڑی اس کی بڑی سی تصویر کو نفرت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ چند سوٹ تمہارے لیے منگوائے ہیں۔ وینا نے چند ملبوسات اس کے سامنے کیے، باقی حصہ گول کر گئی کہ بی جان نے جماز کو بھیج کر منگوائے ہیں۔ ٹمپریچر تو اب نارمل ہے، شاور لے کر چینج کر لو۔ اپنے حلیے کی ابتری کا اسے احساس تھا، سو خاموشی سے واش روم میں چلی گئی۔ گرے بالوں کو جھٹکے واپس آئی تو وینا کھانے کی ٹرے لیے منتظر تھی۔ زری دانستہ اس کی نظروں سے اوجھل تھی۔ در حقیقت اسے جماز کی حیرت پر کافی شوق تھا۔ عزیز دوست کے ساتھ بھائی نے زبردستی کی، یہ اچھا نہیں لگا تھا اسے۔ اگرچہ اس نے نکاح کا سانیہ کافی سینسر کر کے سنایا، مگر ہر صاحب دماغ سوچ سکتا ہے کہ ایک لڑکی کہاں مجبور ہو سکتی ہے، ان کی انا مان کہاں ہار مانتی ہے۔ پھر کشش کے لفظوں نے اسے جماز حیدر سے مزید برگشتہ کر دیا۔ وہ کشش کو حق بجانب سمجھ رہی تھی۔ رات کے کھانے کے بعد بی جان ایک بار پھر اس کے بیڈ روم میں چلی آئیں۔ اسے نکھرے ستھرے حلیے میں دیکھ کر ڈھیروں دعائیں دیں۔ آپ کے بیٹے کی نظر لگ گئی، میں شاخ سے گل کی طرح ٹوٹ کر گر پڑی ہوں، اب کس کی نظر لگے گی بی جان؟ تلخ مسکراہٹ کے ساتھ وہ چپ رہی۔ بی جان نے کہا تھا وہ چاہتے تو دوسرے کمرے میں شفٹ ہو سکتی ہے، ورنہ جماز کو روم چینج کرنے کا کہہ دیں گی۔ جانتی تھی اس کے اعصاب پہلے ہی تناؤ کا شکار تھے، سنبھلنے کے لیے تھوڑا وقت درکار تھا، جبکہ جماز حیدر مرد تھا اور مرد کو عورت کے سینے کے اندر موجود دل کی پرواہ نہیں ہوتی، اسے اپنے جذبات اور احساسات کی فکر رہتی ہے۔ ہو سکتا ہے وہ اس سے زور زبردستی سے بھی دریغ نہ کرے۔ اسی سبب انہوں نے استفسار کیا تو اس کا جواب سن کر وہ متحیر رہ گئی۔ اس نے بلا جھجک کہا کہ وہ دونوں اسی روم میں رہیں گے۔ بی جان چپ رہ گئیں۔ وہ اس کا بھلا چاہ رہی تھیں، جبکہ اس نے انتقام کا روپ دھار لیا تھا۔ پاپا کی بے تنائی نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا، بھیا کی بے اعتباری نے دل میں گھاؤ لگایا۔ اسے یہ احساس مارے ڈال رہا تھا کہ جس آنگن میں اس نے 22 سال گزارے، وہیں ایک پل میں پرایا ہو گیا۔ جن مکینوں کے ساتھ لمحہ لمحہ گزرا، انہوں نے ہی بے اعتبار کر دیا۔ اس کی ذات کئی حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ وہ بے اعتبار ٹھہری تھی، اس کے دامن پر داغ لگ گیا تھا، مان غرور چھین لیا گیا، باپ بھائی کی نظروں میں وہ گر گئی۔ کس کی وجہ سے؟ جماز حیدر نے اس کے سر سے اعتماد کی چادر اتار دی تھی، اور عورت چادر اتارنے والے کو معاف نہیں کرتی۔ واش روم سے پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی، جو اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ وہ اندر ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ گئی۔ چند ثانیے بعد وہ ڈو یو لو می گنگناتا برآمد ہوا۔ اسے بیڈ پر دیکھ کر اس کی بانچیں کھل گئیں۔ ہمارے ملن کی پہلی رات ہے،
میں بیڈ روم میں آیا تو خبر ہوئی کہ محترمہ لون کی لمبائی چوڑائی معلوم کر رہی ہے، سو فریش ہونے چلا گیا۔ تولیے سے بالوں کو رگڑتے اس کا انداز بے تکلف تھا، ایسا جیسے برس ہا برس ان کے مابین محبت بھرا تعلق ہو۔ اسے ذرا ملال نہیں تھا اپنے کیے کا۔ اس نے سلگتی نظروں سے اس بے حس شخص کو دیکھا۔ بال رگڑ کر اس نے ٹاول ایک طرف اچھالا۔ یہ کیا بےہودگی ہے، وہ بھینچے بھینچے انداز میں چیخی۔ اب تم مسز بن گئی ہو جان۔ لو، میں بہت پھیلاوا پھیلانے والا بندہ ہوں، تمہیں خوب مصروف رکھوں گا، پھر تو میرے بچے تمہیں خود ہی مصروف کر دیں گے۔ خبردار، جو تم نے مجھ سے زیادہ انہیں اہمیت دی، آخر جان جوخوں میں ڈال کر حاصل کیا ہے تمہیں، اتنا تو حق بنتا ہے میرا۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ اپنے بالوں میں برش کرتے ہوئے وہ اس کا خیال جاننے کا خواہش مند تھا۔ وہ فطری شرم و حیا کنٹرول کر کے اس کی فضول گوئی سن رہی تھی۔ آپ جاگتے میں بھی غالباً خواب دیکھنے کے عادی ہیں۔ بجا فرمایا، تم میری آرزوؤں کا خواب ہو اور میں تمہیں جاگتے میں ہی دیکھ رہا ہوں۔ بلا شبہ وہ لفظوں کا کھلاڑی تھا۔ برش رکھ کر مسکراتے ہوئے پلٹ آیا، پھر اس کے مقابل بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ گرے شلوار سوٹ میں سنہری آنکھوں میں شوخیاں لیے اسے سخت زہر لگ رہا تھا۔ اچھی لگ رہی ہو، ریڈ کلر کی قیمت جگا دی تم نے۔ سوٹ سلیکٹ کرتے اندازہ نہیں تھا کہ تم ان کپڑوں میں اتنی اچھی لگو گی۔ ایکچولی تم پہلی مسز ہو نہ میری، سو کوئی تجربہ نہیں مجھے۔ یہ سوٹ آپ لائے ہیں؟ وہ بھیپر گئی۔ اس نے معصومیت سے سر اس بات میں ہلایا۔ کہو تو بوتیک کی رسید دکھاؤں۔ اس نے دوپٹہ شانوں سے نوچ کر گولا بنایا اور جماز حیدر کے منہ پر دے مارا۔ سوٹ چینج کرنے کے خیال سے تن فن کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ چند قدم ہی چلی تھی جب بیٹھے بیٹھے اس نے اس کی کلائی تھام لی اور اسے اپنی جانب کھینچا۔ اس کی پشت اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کے وجود کے گرد دونوں بازو حمائل کر کے شانے پر تھوڑی ٹکاتے سرگوشی کی۔ میرے لائے کپڑوں سے اتنی نفرت کہ فوراً چینج کرنے اٹھ کھڑی ہو؟ چھوڑے مجھے، اس نے سختی سے کہا۔ حد درجہ قربت اسے حواس باختہ کر رہی تھی۔ چھڑوا لو، اس نے چیلنج کیا۔ وہ اس کی بے چینی سے محظوظ ہو رہا تھا۔ مارے غصے کے اس نے چہرہ موڑ کر اس کے دائیں شانے پر دانت کاٹ دیے۔ مائی گڈنس، اس کی گرفت خود بخود ڈھیلی پڑ گئی۔ وہ سرحد سے حصار توڑ کر نکل گئی۔ تمہارے زور لگانے کا سٹائل سے سمجھتا رہا کہ جوڈو کراٹے میں بلیک بیلٹ لے رکھی ہے تم نے۔ کیا خبر تھی، بلی کی طرح دانت بگاڑ دیتی ہو۔ گریبان کے بٹن کھولتے وہ مسلسل بول رہا تھا۔ جنگلی بلی، کس قدر زور سے کاٹا ہے، دیکھو نشان آ گیا۔ کالر ایک سائڈ سے نیچے کر کے دکھایا۔ سرخ دائرہ کافی واضح تھا۔ دوبارہ ایسی گھٹیا حرکت مت کیجیے گا۔ کیوں نہ کروں، آخر مسز ہو میری۔ وہ اٹھ کر سائڈ دروازے سے ٹیوب نکال لایا۔ زخم دیا ہے تو مرہم بھی لگا دو۔ ٹیوب لے کر وہ اس کے مقابل تھا۔ وہ چند قدم کے فاصلے مٹا کر نزدیک آئی، پھر ہاتھ بڑھا کر ہتھیلی سے ٹیوب اٹھائی اور واش روم کے دروازے پر دے ماری۔ آپ مرنے والے بھی ہوں نا، تو بھی مجھ سے مسیحائی کی توقع مت رکھیے گا۔ میں تب بھی آپ کی مسیحا نہیں بنوں گی، آپ کو تڑپ تڑپ کر مرتا دیکھوں گی۔ مجھے خدا اختیار دے تو آپ کو ایسی اذیت ناک موت دوں کہ مرنے کے بعد بھی آپ کا بے روح جسم کپ کپاتا رہے۔ میرے پاس آنے کی، مجھے چھونے کی کوشش مت کیجیے گا۔ گھن آتی ہے مجھے آپ سے، آپ کے وجود سے کراہیت ہوتی ہے مجھے آپ کے تصور سے ہی۔ آپ مرد ہیں، مجھ سے زیادہ طاقتور، لیکن میں آپ کو بتا دوں، مجھے زندگی کی طلب نہیں رہی۔ آپ نے، آپ کے عمل نے مجھے میری نظروں سے گرایا ہے۔ بے روح جسم ہے، مجھے اس جسم کی پرواہ نہیں۔ اگر آپ نے اس جسم سے کھیلنا چاہا تو میں اس کو آگ لگا دوں گی۔ یہ جسم میرے کسی کام کا نہیں، لیکن مجھے خبر ہے آپ نہیں چاہیں گے کہ میں خود کو نقصان پہنچاؤں۔ آخر آپ کی جیت کا میڈل ہوں میں، میرا وجود صنعت کی سی حیثیت رکھتا ہے آپ کے لیے۔ آپ نے مجھے کانٹوں بھری راہ گزر پر گھسیٹا ہے، اب نتائج بھی خود بھگتیے گا۔ کتنی نفرت تھی نگاہوں میں، کیسی چنگاریاں نکل رہی تھیں، نیلی آنکھوں کی سرد روح کو ٹھٹرا دینے والا لہجہ۔ شماس حیدر ساکت نظروں سے دیکھتا رہا۔ بیڈ کے سرے پر دراز ہو کر سائڈ لیمپ بجھا کر چادر تان کر لیٹ چکی تھی۔ حد درجہ پر اعتماد انداز تھا۔ اس سے نفرت کا اظہار کر کے اسی کے بیڈ روم میں آرام سے دراز تھی وہ۔ اس دن سب ولیمے کا دن طے کر رہے تھے تاکہ سب ہی کو اس شادی کی خبر ہو جائے۔ اس نے سنا تو سٹنگ روم میں چلی آئی۔ سب کی نظریں اس پر اٹھ گئیں۔ بھی جان، میں نے سنا ہے آپ سب ولیمے کی تقریب منعقد کر رہے ہیں۔ وہ بے خوف و خطر استفسار کر رہی تھی۔ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ مجھے آپ لوگوں سے ایسی توقع نہیں تھی۔ انداز گستاخی لیے ہوئے تھا۔ جماز حیدر اسے گھورنے لگا۔ بیٹے، یہ ہم خوشی میں نہیں بحالت مجبوری کر رہے ہیں۔ ہمیں خبر ہے ہماری
ہماری خوشی تمہیں زخموں کا نمک لگے، مگر اب تم ہماری بہو ہو، تمہارا تعارف لازمی ہے، بابا جان نے کہا۔ اپنے عزیز اور اقارب سے کیا کہہ کر تعارف کروائیں گے میرا؟ یہ بتائیں گے کہ آپ کے ہونہار بیٹے نے کرائے کے گنڈوں سے کڈنیپ کروا کے عزت کے نام پر بلیک میل کر کے مجھ سے نکاح نامے پر سائن کروایا، پھر جیت کا میڈل وصول کرنے کے لیے میرے پاپا کے پاس پہنچ گیا۔ میرے والدین کی غیر موجودگی پہ کیا عذر تراشیں گے آپ؟ یہی کہ مر گئے وہ لوگ اور میں یتیم ہوں۔ اگر آپ لوگ تماشے کے خواہش مند ہیں تو شوق سے ولیمے کی تقریب ارینج کریں، میں خود سب کے سامنے چیخ چیخ کر بتاؤں گی کہ اس شخص نے کیسے میری مجبوریوں کا سودا کیا۔ اس کے لہجے سے نفرت کی پیمائش کرنا از حد مشکل تھا۔ جماز حیدر دنگ رہ گیا۔ اسے ملامتی نظروں سے دیکھ کر وہ کمرے میں چلی گئی۔ جماز حیدر کمرے میں داخل ہوا تو لائٹ گئی ہوئی تھی۔ کینڈل کی ناکافی روشنی میں کمرہ زرد تھا۔ وہ بیڈ پر نیم دراز تھی۔ اس کی آمد پہ بھی اس کا انداز ہنوز تھا۔ اس کے پرسکون انداز پر اس نے بازو سے پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ کیا بکواس کر رہی تھی تم سب کے سامنے؟ وہ بھینچے بھینچے انداز میں چیخا۔ آپ کی اصل صورت دکھا رہی تھی سب کو۔ اس کے استہزائیہ مسکراہٹ نے جماز کی جان جلا دی۔ میں بھی دیکھتا ہوں کیسے ولیمے کی تقریب نہیں ہوتی۔ شوق سے ارینج کیجیے۔ جب لوگوں کو خبر ہوگی کہ میں نے تمہیں کن ذرائع سے بیوی بنایا ہے تو آنچ تم پر بھی آئے گی۔ اس نے بلیک میلنگ کی۔ کوئی پرواہ نہیں، اب عزت کی فکر نہیں ستاتی۔ اس کا انداز وہی تھا۔ کیوں اذیت دیتی ہو خود کو؟ اس کا خود اذیتیں کا انداز کو چوکے لگا رہا تھا تاکہ آپ بے چین رہیں۔ کھٹ سے جواب آیا، تم ایسی تو کبھی نہیں تھی، اتنی سخت دل، اتنی بے درد۔ نیوٹن کا قانون تو پڑھا ہوگا، سب عمل کا رد عمل ہے، ورنہ میں تو چونٹی سے بھی محبت کرتی ہوں۔ نفرت کا جذبہ میرے اندر آپ نے ڈالا ہے اور میں آپ کو وہی لوٹا رہی ہوں۔ اس نے سائڈ پر رکھا میگزین اٹھا کر ورق گردانی کی۔ میں نے کبھی ہار نہیں مانی کشش۔ اس نے میگزین جھپٹ لیا۔ آپ مان لیں گے۔ وہ جملہ بازی سے باز نہیں آ رہی تھی۔ جماز حیرت کا تپا تپا لہجہ اسے محظوظ کر رہا تھا۔ کیوں اکڑ رہی ہو اتنا؟ جو شخص تمہارے جملہ کو اپنے نام محفوظ کر سکتا ہے وہ تمہیں حاصل کر کے تمہارا غرور خاک میں ملا سکتا ہے۔ مرد کو برتری کا ہی گھمنڈ لاحق ہوتا ہے۔ یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لیں، کہیں کوئی حسرت باقی نہ رہ جائے۔ جان جلانے والی مسکراہٹ لبوں پر سے جا کر وہ وارڈروب کی طرف بڑھ گئی۔ اتنی مغرور کیوں ہو رہی ہو تم؟ کیوں نہ ہوں؟ جان کی بازی لگا کر حاصل کیا ہے آپ نے؟ میری اہمیت تو خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ وہ اس کی حالت سے ہس اٹھا رہی تھی۔ میری نرمی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہی ہو۔ میں 2 منٹ میں تمہاری اکڑ نکال دوں گا۔ وہ بھپر کر اس تک آیا، اسے ستون کی طرف دھکیل کر دائیں بائیں اس کے وجود کے گرد ستون پر ہتھیلیاں رکھ کر فرار کے راستے بند کیے۔ اس نے دونوں ہتھیلیاں اس کے سینے پر رکھ کر پوری قوت سے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر وہ اسے ہلا بھی نہ سکی۔ بے بسی کے احساس سے چور ہو کر اس کا کالر نوچ گھسوڑ دیا، بٹن ٹوٹ کر بکھر گئے۔ وہ استہزائیہ مسکراہٹ لبوں پر سجائے جیسے کوئی دلچسپ کھیل دیکھ رہا تھا۔ جماز حیدر برتری کے نشے میں چور اس کے چہرے پر جھکا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں رکنے لگیں۔ اس نے اس کی پشت پر مکوں کی بارش کر دی، مگر اس کے فولادی جسم کے آگے مکے بے سود رہے۔ ساری مزاحمت بیکار گئی۔ استحقاق وصول کر کے اس کی نیلی آنکھوں میں جھانک کر چڑھا رہا تھا۔ دیکھ لی میری حد؟ تنفس بحال کر کے اس نے اس کی چوڑی پشت کو دیکھا۔ وہ ڈور لاک کر رہا تھا۔ اس نے سرس سے جلتی کینڈل اٹھا کر ہتھیلی لو پر رکھ دی۔ وہ ڈور لاک کر پلٹا، تب تک موم بتی کی لو ہتھیلی جلا چکی تھی۔ مائی گڈنس! اس نے لپک کر موم بتی اس سے لینا چاہی۔ میرے نزدیک مت آنا جماز حیدر، جانتی ہوں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی مگر خود کو پہنچا سکتی ہوں۔ جس کا عملی مظاہرہ تم دیکھ رہے ہو، تم مجھے چھو گے تو میں خود کو جلا لوں گی۔ وہ موم بتی کی لو چہرے کے قریب کر چکی تھی۔ لہجے میں کوئی درندہ گررایا تھا۔ اس کے بڑھتے قدم ساکت رہ گئے۔ تم پاگل ہو گئی ہو؟ وہ متفکر نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ موم بتی فاصلے پر رکھے وہ تیار کھڑی تھی اور اگر اس نے پیش قدمی کی تو وہ خود کو جلا لے گی۔ جماز حیدر کو اس انتہائی اقدام کی توقع نہ تھی۔ وہ اس سے نفرت کے اظہار کے طور پر خود کو نقصان پہنچانے سے بھی دریغ نہ کرے گی۔ غصہ یقیناً دیوانگی اور کشش زاور اسے کوئی دیوانی ہی لگ رہی تھی۔ کشش نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا۔ وہ اسے نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا، اس کے ساتھ زبردستی کا خواہاں نہیں تھا، مگر وقتی اشتعال نے اس کے حواس چھین لیے۔ وہ اب ساکت تھا۔
شماس کو اپنے بزنس کے سلسلے میں فوراً جانا تھا۔ 1 مہینے کا ٹور تھا اور اتنے دن اسے کشش کے بغیر رہنا تھا۔ غربت تو کبھی نہیں رہی تھی، لیکن اس کے وجود کو اپنے بیڈ روم میں دیکھ کر اس کے احساسات خوشگوار ہو جاتے اور اب اتنی لمبی جدائی سے پریشان کر رہی تھی۔ وہ اسے ساتھ لے جا سکتا تھا بشرطیہ وہ چلنے کو تیار ہوتی۔ کیا لاؤں تمہارے لیے؟ جاتے وقت اس نے پوچھا۔ انداز محبت اور چاہت سے لبریز تھا۔ کیا لا سکتے ہیں آپ میرے لیے؟ انداز استہزائیہ تھا۔ جو تم کہو۔ میری کھوئی ہوئی عزت لا سکتے ہیں آپ؟ میری آن انا کو بحال کر سکتے ہیں؟ مجھے میرے گھر والوں کی نظر میں دوبارہ وہی قدر و منزلت دلا سکتے ہیں؟ میرے لیے کچھ لانا ہی چاہتے ہیں تو میرا غرور اور میرا فخر لے آئیے، جو زندگی کے بازار میں آپ نے مجھ سے چھین لیا۔ آپ دنیا کے کلاش ترین انسان ہیں جماز حیدر، آپ میری فرمائش پوری نہیں کر سکتے۔ تنک کر بولی۔ وہ ساکت نظروں سے لب بھینچے سے دیکھتا رہا، پھر بھی ماحول کو بہتر کرنے کی غرض سے بولا، ہو سکتا ہے کوئی میم مجھے پھانس لے۔ وہ استہزائیہ مسکراہٹ سجا کر بولی، کاش ایسا پہلے ہو جاتا تو کم سے کم میں تو بچ جاتی۔ ٹکڑا توڑ کر جواب دینے کے بعد اس کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ زندگی پہ جیسے ایک جمود طاری ہو گیا۔ رنگ و روپ فضاؤں نے دلکشی کھو دی۔ وہ لگی بندی روٹین سے اکتا گئی۔ صبح یونیورسٹی جانا، واپس آ کر کمرہ بند کر کے بیٹھ جانا، یہی معمول۔ گھر میں کوئی بھی اسے زبردستی پاس بیٹھنے کو مجبور نہ کرتا۔ پہلے ہی سب کے سر جھکے تھے۔ اس دوران زری اور اس کے سیمسٹر بھی ہو گئے۔ زری نے مقدور بھر کوشش کی اسے منانے کی، مگر وہ سرد مہرے بن جاتی۔ جماز حیدر بھی موجود نہ تھا اور وہ بور ہو رہی تھی۔ اسے جلا سنا کر اس کے جذبہ انتقام کو تسکین ملتی تھی۔ پھر وہ آ گیا، مگر اکیلا نہیں، اس کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی۔ یہ اینا ہے، میری کلاس فیلو تھی۔ اسے پاکستان دیکھنے کا شوق ہے۔ اتفاقاً ٹرمینل پر ملاقات ہوئی تو میں اسے گھر لے آیا۔ اس کا تعارف وہ والہانہ انداز میں کروا رہا تھا۔ کشش کو 2 مہینوں میں وہ پہلے سے زیادہ صحت مند اور خوش باش لگا۔ اس کے اندر دھڑا دھڑ کچھ جلنے لگا۔ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر وہ اتنا خوش کیسے ہو سکتا ہے؟ ضمیر اسے ملامت نہیں کرتا۔ میری وی سی میں ریزرویشن تھی۔ جب تم مجھے یہاں لے آئے ہو تو جرمانے کے طور پر مجھے کراچی دکھاؤ گے؟ اپنا گولڈن براؤن بالوں کو ایک ادا سے جھٹکتے ہوئے وہ ناز سے گویا ہوئی۔ منظور ہے؟ جماز حیدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اس کی نظریں اینا کے سراپے اور چہرے میں الجھنے لگیں۔ بلیک جینز، ریڈ ٹی شرٹ میں یورپین لکس کے ساتھ وہ بہت معصوم لگ رہی تھی۔ وہ فردن فردن اینا کو سب سے متعارف کروا رہا تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ کر چلی گئی۔ اینا نے اس کے بارے میں استفسار کیا۔ جواب میں اس نے کیا کہا وہ سن نہ سکی۔ غصے اور جنون کی شدید لہر اس کے وجود کو لپیٹ میں لے چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ بیڈ روم میں آیا تو اس کے بڑھتے ہوئے قدم دہلیز پر ٹھٹک گئے۔ نوک پر ہاتھ رکھتے وہ کمرے میں نظریں دوڑا رہا تھا، جیسے کوئی شے جگہ پر نہ تھی۔ یوں لگ رہا تھا کمرے میں اچانک زلزلہ آیا تھا۔ وہ چیزیں تہس نہس کر چکی تھی۔ جب تمہارے پیچھے اینا جیسی حسین لڑکیوں کا جمع غفیر تھا تو تم نے مجھے کیوں گھسیٹا؟ کیوں مجھ سے میرے بچپن کا آنگن چھین لیا؟ میری ہنسی خوشی اپنے جنون کے بھینٹ چڑھا دی۔ اب جب میں بے بس ہو گئی ہوں تو تم کھل رہے ہو۔ میں تمہیں اتنی آسانی سے جینے نہیں دوں گی جماز حیدر۔ مجھے بے سکون کیا تو میں تمہیں بے سکون کر دوں گی۔ تمہیں اسی طرح تڑپاؤں گی، جلاؤں گی، جس طرح تم میرے ساتھ کر رہے ہو۔ تم دیکھنا میں کس حد تک چلی جاؤں گی۔ تم خود مجھے اپنے نام سے الگ کرنے میں 1 سیکنڈ نہیں لگاؤ گے۔ اس کا ذہنی توازن جیسے الٹ گیا تھا۔ اس کی بیگانگی پر وہ نئے نئے پلان بنا رہی تھی۔ اینا کیا آئی تھی، گھر میں رونق ہو گئی۔ جماز حیدر ان دنوں سارا وقت اینا کو دے رہا تھا۔ کبھی دونوں کارڈز کھیلتے تو آدھی آدھی رات کو لانگ ڈرائیو پر نکل جاتے یا آئس کریم فالودہ کھانے جاتے۔ اینا بے باکی کی حد تک جماز کے قریب ہوتی۔ کبھی اس کی بات پر ہنستے ہنستے اس کے شانوں پر جھول جاتی تو کبھی بے تکلفی سے اس کے سینے پر ہاتھ مار کر بیٹھ جاتی۔ سارا دن وہ اسے کراچی کی سیر کرواتا، پھر آ کر بھی سارا وقت اسی کے سنگ بتاتا۔ رات گئے بیڈ روم میں آتا۔ ان دنوں کشش زاور کی طرف دیکھنے سے جیسے چھوڑ دیا تھا۔ وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی مگر چپ تھی۔ اینا کو بطور مہمان سب کمپنی دے رہے تھے مگر وہ اتنی تنی سی رہتی۔ اینا مزید کب تک مہمان رہی؟ وہ بی جان کے پاس بیٹھنے کے خیال سے آئی، جبھی اندر سے آتی آواز نے اس کے دستک دیتے ہاتھوں کو ساکت کر دیا۔ کل پرسوں تک اس کے گروپ کے باقی ممبرز بھی آ جائیں گے تو چلی جائیں گی۔ کیوں خیریت؟ اندر سے جماز کی آواز آئی۔ اچھا ہے جو جلدی چلی جائے۔ پرائی عورت سے مجھے تمہاری اتنی بے تکلفی ذرا اچھی نہیں لگتی۔ تمہیں خود سوچنا چاہیے، شادی شدہ ہو تم، جسے زمانے سے چھڑوا کر زبردستی اپنایا ہے۔ کیا اس کی محبت ختم ہو گئی دل سے، جو تم ان تتلیوں کے پیچھے اس کے نقصان کو فراموش کر گئے؟ کیسے کٹی پھر رہی ہے ان دنوں؟
کب تک کرو گے اس کی آزمائش؟ کیا بگاڑا ہے اس معصوم نے تمہارا؟ بی جان ناراضگی بھرے لہجے میں اس سے گویا تھی۔ اس کی مسلسل خاموشی اس کے اعصاب میں چنگاریاں سلگا رہی تھی۔ اینا اپنے گروپ کے ساتھ دوسرے شہر کو سدھار گئی تھی۔ شماس حیدر آج بہت خوش تھا۔ ان کی فرم کے چیمبر آف کامرس میں دھوم مچا دی تھی۔ پچھلے کئی سال سے فرم نقصان میں جا رہی تھی۔ اتنے بڑے بزنس کو سنبھالنا ہدایت کو مشکل سے دوچار کر گیا۔ بابا جان بھی اب تھکنے لگے تھے۔ تبھی انہوں نے شماس حیدر کو ذمہ داریاں سونپی۔ امریکہ سے واپسی کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ اس نے آ کر نئے سرے سے پروڈکشن کا جائزہ لیا، سب کچھ اپنے طور تبدیل کیا۔ اس کی محنت اور اللہ کے کرم سے آج ان کا بزنس ترقی کر رہا تھا۔ بابا جان کو اس کے کام کرنے کا انداز سے خوشی ہوئی۔ وہ دل تھوڑا کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ وہ آخری سٹیج تک کوشش اور لگن کی جستجو کرنے والا تھا۔ بابا جان اس کی محنت اور لگن سے متاثر تھے اور جب وقت پڑا تو اس نے ثابت کر دیا کہ وہ واقعی تعریف کے قابل ہے۔ ریکارڈ آرڈر کی خوشخبری جب اس نے بابا جان اور ہدایت کو دی تو وہ دونوں اس پر فخر کرنے لگے۔ ریلیکس انداز میں پچارو ڈرائیو کرتے وہ سڑک پر رواں دراں گاڑیوں کو گزرتے دیکھ رہا تھا۔ دفعتاً اسے بجلی چھو گئی۔ ریلیکس انداز پل بھر میں ہوا ہوا، گنگناتے لب ادھ کھلے رہ گئے۔ وہ عالم تحیر میں تھا۔ بلیک سیوک تیز رفتار گولی کی طرح ساتھ چل رہی تھی۔ گردن موڑ کر اس نے فرنٹ سیٹ پر براجمان ہستی کو دیکھا۔ وہ وہی تھی، بالکل وہی۔ وہ شاکڈ رہ گیا کہ بے دہانی میں پیر بریک پر جا پڑا۔ تحیر کے بادل جب تک جھٹے وہ بلیک سیوک کو روکتا۔ سگنل آن ہو چکا تھا۔ بلیک سیوک اس کی نظروں سے دور چلی گئی۔ سب سے پہلے لان میں زری سے مت بھیڑ ہوئی۔ وہ سیدھا ان کے پاس آیا۔ تم اسونت چودھری کو جانتی ہو؟ بغیر کسی سلام دعا کے وہ دوبارہ باز پرس کر رہا تھا۔ زری نے حیرت سے شماس حیدر کا سرخ چہرہ دیکھا۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ سنہری آنکھوں سے جھانکتی برہمی زری کا دل دھڑکا گئی۔ غصے کا تو وہ یوں بھی تیز تھا اور اب عالم ہی عجیب تھا۔ اس کے لہجے میں کپ کپاہٹ۔ اس نے جھٹ سے سر ہلا دیا۔ کب سے چل رہا ہے یہ کھیل؟ زری سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ یا اللہ رحم کرنا، اب اور ڈرامہ نہ ہو، زری روحاں لہجے میں کہتی بی جان کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ اپنے پیچھے ڈور لاک کرتے جیکٹ بنا دیکھے دور اچھال دی۔ ٹائی کی نوٹ کھول کر اسے بھی دور پھینک دیا۔ اسی اثنا میں واش روم کا دروازہ کھلا۔ وائٹ سوٹ میں بنا دوپٹے کے وہ برآمد ہوئی۔ شماس حیدر نے کسی شکاری کی طرح لپک کر اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچتا ہوا بیڈ پر دھکیلا۔ گیلے بالوں اور چہروں پر شفاف بوندیں چمک رہی تھیں۔ وہ بڑی معصوم اور حسین لگ رہی تھی۔ نیلی آنکھیں حیرت سے اس کے چہرے پر بھٹک گئیں۔ وہ اس کا اشتعال سمجھنے کے قاصر تھی اور اس کوشش میں خاصی دل فریب لگ رہی تھی۔ شماس حیدر حقیقتاً اپنے حواسوں میں نہیں تھا۔ ویسا ہی جنونی لگ رہا تھا جب اس نے کشش سے نکاح کیا تھا۔ کیا خوبی ہے اس اسونت چودھری میں جو مجھ میں نہیں؟ شانوں کو جکڑے نیلی آنکھوں کو بگوڑ دیکھا۔ سوال اگرچہ غصے میں کیا گیا مگر درد کے پنچھی نے سنہری آنکھوں میں پڑاؤ ڈال لیا۔ استفسار ایک لمحے کو اس کے چہرے پر تحیر کے رنگ کھلے۔ اگلے ہی پل ان رنگوں میں استہزائیہ رنگ نمایاں ہو گیا۔ بڑی بھاری چوٹ پڑی تھی شماس حیدر کے دل پر۔ کیوں تھی تم اس کے ساتھ؟ شانوں پر دباؤ بڑھا۔ وہ درد سے دوہری ہو گئی۔ گرم دہکتے ہاتھوں پر اس کا ٹھنڈا ہاتھ آ پڑا۔ اس نے ہاتھ ہٹانے کی کوشش کی مگر وہ ہلکان ہو رہی تھی۔ کیوں ملتی ہو تم اس سے؟ اینا کے ساتھ آدھی آدھی رات کو گھر لوٹتے تھے۔ اس کے ساتھ بیٹھ کر موویز دیکھی جاتی تھیں۔ سارا دن اسے لیے پھرتے تھے۔ میرے سامنے بے تکلفی کے عظیم مظاہرے ہوتے تھے۔ تب تو میں نے آپ سے نہیں پوچھا کہ آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میری برابری کرو گی؟ وہ گررایا۔ ہاں، جو آپ کریں گے میں وہی کروں گی۔ مجھے در بدر کر کے آپ کو عیاشی کرنی تھی تو کیوں مجھ سے میرے اپنوں کو چھین لیا؟ میری راہوں میں کانٹے بچھائے؟ کیوں کیا ایسا؟ کشش غضبناک آواز میں دھاڑا۔ اس نے ایک تھپڑ اسے رسیٹ کیا۔ اس نے بھپر کر ہاتھ اڑایا۔ میں ایسا ہی کروں گی، دیکھ لینا۔ خود کو چھڑوا کر نڈر انداز میں گویا ہوئی۔ میں تمہیں اس لائق نہیں چھوڑوں گا۔ تم میری عزت کو یوں سرعام رسوا کرو میں چپ چاپ بیٹھ کر تماشا دیکھوں؟ نو وے۔ میری عزت؟ وہ دل کھول کر ہنسی۔ ذرا پرے روم فریج کی طرف بڑھ گئی، جھک کر پانی کی بوتل نکالی اور کارک کھول کر لبوں سے لگایا۔ ابھی میں آپ کی عزت بن گئی۔ مجھے اسونت چودھری کے ساتھ دیکھ کر آپ کی غیرت جوش میں آ گئی۔ مجھے کڈنیپ کیا اور نکاح کرتے وقت آپ کو احساس تھا میری عزت کا؟ آپ جیسے لوگوں کو کسی کی عزت آبرو کی پرواہ ہوتی ہے؟ فریج کا دروازہ کھولے وہ اس کی طرف پشت کیے کھڑی تھی۔ تم بولتی رہو، مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوگا۔ آج تو وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں تاکہ تمہیں کسی اسونت کی کمی محسوس نہ ہو۔ وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا۔ میں نے آپ کو وارن کیا تھا۔ آپ نے مجھے چھوا تو اچھا نہیں ہوگا۔ بعد میں دیکھی جائے گی۔ شماس میں آپ سے کہہ رہی ہوں رک جائیں۔ آج وہی ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی اس نے پشت پر موڑی کلائی سامنے کی جس میں
پھل والی نوکدار چھری چمک رہی تھی جو پانی پینے کے بہانے اس نے فریج کے اندر موجود فروٹ باسکٹ سے نکالی تھی کہ آج حقیقتاً فیصلے کی گھڑی تھی۔ ہاتھ میں چھری دیکھ کر وہ ایک لہجے کو ٹھٹکا، پھر اس نے پھرتی سے کلائی تھام لی۔ وہ زخمی شیرنی کی طرح مزاحمت کر رہی تھی۔ مجھے چھوڑیں جماز، ورنہ میں قتل کر دوں گی آپ کو۔ اس کی فولادی پکڑ سے اس کے بازو میں درد ہونے لگا۔ کشش، جماز، دروازہ کھولو، کیسا شور ہے اندر، کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ باہر سے بی جان کی آواز آئی۔ بھائی پلیز دروازہ کھولیں، ذری روحانسی ہو گئی۔ آپ لوگ جائیں یہاں سے۔ وہ جھنجھلا کر برس پڑا۔ اس کی گرفت دروازے پر پڑتی دستک سے کمزور پڑی تھی اور کشش کے لیے اس کی یہ کمزوری سود مند ہوئی۔ چاہنے کے باوجود وہ تیز چھری اس کے سینے میں نہ اتار سکی تو پھرتی سے چھری والا ہاتھ اس کے قبضے سے نکال کر خود کو مارنا چاہا۔ تب تک وہ سنبھل چکا تھا۔ اس کے ہاتھ دوبارہ قابو میں کرتے اس نے اپنے شانے میں چھری گھونپ لی۔ بیوقوف لڑکی! چھری ان کے ہاتھ سے لے کر دور پھینکی۔ وائٹ سوٹ کو خون سے فوارے کی طرح سرخ ہوتا دیکھ کر وہ بھپرے سمندر کے جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ جنون، غصہ، بھاپ کی طرح اٹھ گئے۔ متاسف نظروں سے اسے دیکھتے اس نے لڑکھڑاتے وجود کو متاع حیات کی طرح سمیٹا۔ سنہری آنکھوں میں نمی اتر آئی۔ باہر سے مسلسل دروازہ پیٹنے کی آواز کے ساتھ بی جان کی غصیلی آواز آ رہی تھی۔ وہ اپنا آپ چھڑانے کے لیے مزاحمت کر رہی تھی جس کے نتیجے میں خون اور تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اس نے اس کی کوشش نظر انداز کر کے اس کے وجود کو اٹھا کر بیڈ پر لٹا دیا۔ وہ دروازہ کھولنے کی نیت سے اٹھنے لگا جب کشش نے نیم غنودگی میں اس کی آستین کو تھام کر کہا، میں نے کہا تھا نا جماز حیدر، مجھے چھونے کی کوشش مت کرنا۔ کیسا باور کرواتا لہجہ تھا، نہ جانے زخم کہہ رہا تھا۔ وہ مارے خوف کے بے ہوش ہو گئی۔ اس نے نرمی سے اس کی مٹھی سے آستین آزاد کی، پھر اٹھ کر دروازہ کھولا۔ بہرے ہو گئے تھے؟ کتنی دیر سے دستک دے رہی ہوں۔ یہ کشش کو کیا ہوا؟ بی جان کی نگاہ کشش کے بے جان جسم پر پڑی تو شانہ خون میں بھیگتا دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ بے ہوش ہو گئی ہے۔ حد درجانہ مجرمانہ لہجہ تھا۔ بی جان نے روح میں پیوست ہو جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ سخت شرمندگی سے اس نے موبائل اٹھا کر فیملی ڈاکٹر کا نمبر ملایا۔ سرین باقاعدہ رونے لگی تھی۔ جماز حیدر کے لیے یہ صورتحال جان لیوا تھی۔ بی جان مسلسل برا بھلا کہہ رہی تھی۔ بینا دونوں کو چپ کروانے کی صحیح کر رہی تھی۔ حد ہوتی ہے کسی بات کی۔ ڈاکٹر کو کیوں فون کیا؟ ایک ہی بار گلا دبا دو اس کا، تمہارے اندر ٹھنڈ پڑ جائے۔ جانے کیا بگاڑا ہے بچی نے؟ تجھے آ لگے گی جماز۔ ایک ہنستے بستے گھر کو تو نے قبرستان بنا دیا۔ جس گھر میں لڑکی کے زندہ وجود کو مردہ تصور کر لیا جائے وہ گھر قبرستان ہی ہوتا ہے۔ کتنی خواہش تھی ہم سب کی جب یہ ہم سے ملنے آتی تھی۔ ہم سوچتے تھے یہ ہماری جماز کی دلہن بن کر اس گھر میں اجالے کرے گی، اور یہ اس گھر میں آئی بھی تو کس طرح۔ اس کا بے کل انداز دیکھ کر ڈوب مرنے کو دل چاہتا ہے میرا کہ اس کی بربادی کے ذمہ دار شخص کو میں نے جنم دیا۔ دل بھر گیا ہے اس سے تو جان کیوں نہیں چھوڑ دیتے اس کی؟ کیوں پل پل مار رہے ہو؟ کیسی گلاب جیسی ہوتی تھی تمہاری رفاقت نے سرسوں کا پھول بنا دیا اسے۔ ایک خاموش نظر اس نے کشش کے بے جان چہرے پر ڈالی۔ ڈاکٹر جا چکا تھا۔ ہوش و حواس کی دنیا میں قدم رکھتے اس کی نگاہوں نے سب کے متفکر چہروں کو دیکھا۔ اسے ہوش و حواس میں آتے دیکھ کر بی جان شکرانے کے نفل پڑھنے اور صدقہ خیرات دینے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ذریں اس کے لیے یقین بنا لئی۔ کمرے کے ستون کے کونے پر کب سے ایک ہی سٹائل میں کھڑے وجود میں ہلچل ہوئی۔ آہستگی سے قدم اٹھاتے اس نے بیڈ کی جانب پیش قدمی کی۔ وہ بیڈ کے سرے پر بیٹھ گیا۔ کتنی ہی دیر اس کی بند پلکوں کی لرزش کو ساکت نظروں سے دیکھتا رہا۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟ تھکے تھکے لہجے میں سرگوشی کی۔ اس نے بے سختہ آنکھیں کھول دیں۔ وہ بیڈ پر دراز تھی۔ اس کی حد درجہ قربت ملبوس سے اٹھتی دل فریب خوشبو اس کے گرد چکر کاٹنے لگی۔ پھر مدھر انداز میں ہولے سے گویا ہوا، یہ جانے بغیر کہ میں اینا سے اتنی بے تکلفی سے کیوں پیش آ رہا تھا تم نے جانتے بوجھتے یونیورسٹی فیلو اسفند سے روابط بڑھائے۔ تم اس کی ریپوٹیشن سے واقف تھی۔ یونیورسٹی میں وہ عیاشی کے باعث پہچان رکھتا ہے، بڑے جاگیردار کی اولاد ہے۔ مجھے جلانے ستانے کو تم نے اس کی پذیرائی کی، یہ سوچے بنا کہ تم ٹریپ ہو سکتی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھ سے انتقام لینے کے لیے تم خود کو بھی داؤ پر لگا دو گی، خود کو تکلیف دینے سے بھی گریز نہ کرو گی، جس کا عملی مظاہرہ تم نے تھوڑی دیر پہلے کیا۔ تمہارا غصہ، تمہارا انتقام اگر مجھے قتل کر کے پورا ہو سکتا ہے تو بے شک اسی چھری سے جتنے چاہو مجھے زخم لگاؤ، میں نہیں روکوں گا۔ تم نے ہر سزا اپنے لیے تجویز کی، ہر زخم خود کو دیا۔ اینا سے بے تکلفی صرف تمہاری جیلس صورت دیکھنے کو تھی۔ اسے میرے ساتھ دیکھ کر تم آگ بگولا ہو جاتی تو مجھے اچھا لگتا، ایک عجب سی خوشی ہوتی۔ اسی دل کو جس میں تم ہو، میرے لیے ڈھیر ساری محبت ہے، لیکن شاید مجھے محبت کرنی نہیں آتی، یا شاید میری محبت میں وہ جنون نہیں
جو تمہیں جیت لے۔ تمہیں میں نے بہت چاہا ہے کشش، اتنی محبت تو شاید میں خود سے بھی نہیں کرتا۔ زری کے ہر خط ای میل میں تمہارے متعلق پڑھ پڑھ کر تمہاری محبت کا شکار ہو گیا، بنا دیکھے، بنا ملے، اور جب میں تمہیں دیکھا تو میرے دل نے کہا، شماس حیدر، یہ نیلی آنکھوں والی لڑکی تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ میں نے سیدھے راستے سے تمہیں اپنانا چاہا، مگر تمہارے پاپا نے میری انا پر حملہ کیا اور مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا۔ زیادہ غصہ مجھے تم پر تھا کہ اگر تم مجھے ٹھنڈے لہجے میں سمجھا دیتی تو عالمی اشتعال میں شاید میں وہ قدم نہ اٹھاتا۔ پھر تم یہاں چلی آئیں۔ حقیقتاً تمہارے پاپا کا جھکا سر مجھے تکلیف دے رہا تھا۔ ان کا آخری فیصلہ گو کہ مجھے برا لگا، مگر میں سوچ رکھا تھا تمہیں اپنی چاہت دوں گا، اتنی چاہت کہ تم سارے درد کے فاصلوں کو پاٹ لو گی، میری محبت کی پھوار تمہیں تا عمر سیراب رکھے گی۔ مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا۔ میں تمہیں اپنا دشمن نظر آنے لگا، تم مجھ سے بے اعتنائی برتتی رہی، تم نے یہ سوچ لیا تھا کہ میں تمہاری دھمکی سے ڈر گیا ہوں، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں خود تم سے دور رہا تاکہ تم خود کو سنبھال لو کہ تم نے مجھے اس کا حق نہیں دیا، اور آج کے تمہارے عمل سے میرے دل کو بہت تکلیف ہوئی، یہ کہہ کر کہ یہ کہہ رہا ہے مجھ سے، شماس حیدر، تم بہت برے ہو۔ تم نے محبت کو چھیننے کی کوشش نہیں کی، بلکہ حاصل کرنے کے چکر میں پڑ گئے، اور صحیح تو کہہ رہا ہے، یہ میرا انداز تمہیں مجھ سے متنفر کر گیا، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو۔ اب میرا کوئی عمل تمہیں مجھ سے محبت پر مجبور نہیں کر سکتا۔ جانتا ہوں میں شماس حیدر بہت برا ہے، مگر تمہاری قسم کشش بہت چاہا ہے اس نے تمہیں، تمہاری تکلیف پر وہ خود تڑپ رہا ہے، تمہاری چپ اسے دیمک کی طرح کھا رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے، بہت درد ہو رہا ہے اسے۔ کشش زاور کے آنسو کناروں سے پھسل گئے تھے، اس کی بہتی انگلیوں، اس کی بہتی نگاہوں پر مٹھیاں بھیج کر ایک دکھ بھری نظر ڈال کر وہ اٹھ گیا، پھر بیڈ روم سے باہر نکل گیا۔ ان آنسوؤں کو پوروں پر چننے کا حق اسے نہیں دیا گیا تھا۔ کشش، اب میں ڈانٹ دوں گی تمہیں، چپ کر کے دلیا کھاؤ۔ وینا سخت غصے میں اس کی طرف بڑھی، زخم ابھی منمل نہیں ہوا تھا، ڈاکٹر روز ڈریسنگ کر رہا تھا۔ اس کی حالت کو آج تیسرا دن تھا، میڈیسن تو دور کی بات، اس نے منہ میں پانی تک کی بوند نہ جانے دی تھی۔ بی جان، بابا جان، حدید، زری، وینا، یہاں تک کہ شماس تک نے اس سے التجا کی تھی، مگر وہ ہٹ درمی سے ضد پر قائم تھی۔ مسلسل 3 دن سے وہ سب کی چرکیاں سن رہا تھا، مگر کمال ضبط سے کام لے رہا تھا۔ وینا کو تو اب کشش پر غصہ آنے لگا۔ شماس نے چور راستہ اپنایا کشش کو پانے کا، اور پانے کے بعد اسے کیا ملا؟ طنز، جھڑکیاں، سب کی نفرت۔ اس نے جس کے لیے محبت کا دریا پار کیا، وہی جی بھر کر نفرت والا تعلقی کا مظاہرہ رکھے ہوئے تھی، اور ماتھے پر بل لائے بغیر وہ سب جھیلتا رہا۔ شماس حیدر سب کی نظروں میں مظلوم بن گیا تھا، اور وہ ابھی آفس آیا تھا کہ کوٹ ہینگر میں ڈالے اس نے کشش کی طرف ایک نگاہ ڈالی۔ ملگجے سوٹ میں وہ برسوں کی مریضہ لگ رہی تھی، اس کی حالت اس مریضہ کی تھی جس کے اندر جینے کی لگن نہ ہو، زندگی رہے نہ رہے اسے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ اس کے خیالوں میں تو یوں فاقہ کرنے سے موت قریب آ رہی تھی۔ کف کے بٹنز کھولتے اس نے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے، پھر فاصلہ رکھ کر بیڈ کے سرے پر بیٹھ گیا اور ہارے ہوئے لہجے میں بولا، 3 دن سے تم نے کچھ نہیں کھایا، یہ دلیا کھا لو پلیز، اسی وجہ سے تم دوا نہیں لے رہی، اگر تمہاری یہی حرکتیں رہیں تو زخم کبھی مندمل نہیں ہوگا۔ کشش نے اس پر ایک سلگتی نگاہ ڈالی، کیسی باور کراتی نظریں تھیں کہ جسم پر لگے زخم کی پرواہ ہے، روح پر لگے زخم دکھائی نہیں دیتے۔ پچھلے 3 دنوں سے وہ یہ ہی کر رہی تھی، وہ کسی سے کچھ نہ بول رہی تھی، خود کو سزا دے کر۔ یوں مجھے اذیت مت دو کشش، تم مجھے سزا کیوں نہیں دیتی؟ اس کا لہجہ ظاہر کر رہا تھا کہ وہ اندر تک کتنا منتشر ہے۔ وہ کروٹ بدل کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ شماس حیدر نے کرب سے لب چبا لیے۔ کشش کے باعث سب اپسیٹ تھے، سب سے بری حالت خود شماس کی تھی۔ وہ اپنی ہٹ درمی اور ضد کی اتنی پکی تھی، اسے اندازہ نہ تھا۔ اسے برسوں کی مریضہ کے روپ میں دیکھ کر وہ خود بھی نظریں چرا رہا تھا۔ کملائے چہرے کو گردن موڑ کر دیکھا، فرنٹ سیٹ کی پشت سے سر ٹکائے آنکھیں مودے وہ بے حد نڈھال تھی۔ کیا ایسی ہوتی ہے محبت؟ اس کی محبت نے تو کشش کی ساری دلکشی چھین لی تھی، اسے مریضہ بنا دیا۔ وہ خود کو جتنا لان تان کرتا وہ کم تھا۔ کتنی منت مراد التجاؤں کے بعد وہ اس کے ساتھ آئی تھی، وہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا وہ اس بات سے بے خبر تھی۔ اس نے بالآخر ساتھ چلنے پر شکر ادا کیا تھا۔ گاڑی رکے کافی دیر ہو گئی تو اس نے ہولے سے پلکیں وا کی، دھیرے سے گردن موڑ کر اس نے شماس کی سمت دیکھا، وہ مسلسل اسے ہی دیکھ رہا تھا، کیسی دیوانگی جھانک رہی تھی اس کی آنکھوں سے۔ شکستگی کے رنگوں نے اس کے چہرے پر ان گنت نشان لگا دیے،
نظریں پھیر کر اس نے رخ موڑ لیا اور اس عمارت کو دیکھ کر جھٹکے سے جماز کی طرف گھوم گئی۔ کتنا خوف آ جمع تھا اس کی نیلی آنکھوں پر، کیسا درد کا ساغر تھا کھول اٹھا اس کے اندر۔ وہ جماز کو گھورے جا رہی تھی، اس کی طرف جھک کر اس نے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھول دیا۔ جاؤ، یہ ایک فقرہ اس نے کتنی دقت سے ادا کیا یہ وہی جانتا تھا۔ کشش ناسمجھی کے عالم میں کبھی اسے اور کبھی اپنے دائیں جانب موجود اونچی عمارت کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی حالت اس پنچھی کی سی تھی جو کبھی پنجرے کے کھلے دروازے کو دیکھنے لگتی ہے اور کبھی نیلے آکاش کو۔ پجارو اس کے گھر کے سامنے کھڑی تھی، اس گھر کے سامنے جس میں اس نے اپنا بچپن گزارا، جہاں کے مکینوں سے اس کا دل اور خون کا رشتہ تھا، اور جماز حیدر اسے وہی رشتہ لوٹا رہا تھا۔ ظالم صیاد نے ایک بے بس پنچھی کو قید کر لیا، یہ سوچے بغیر کہ صیاد کی مضبوط پکڑ سے بے بس پنچھی کا دم گھٹ سکتا ہے، موت بھی واقع ہو سکتی ہے۔ لیکن اب اس ظالم صیاد کو احساس ہو گیا کہ اس کے ہاتھوں کی گرمی سے پنچھی کا دم گھٹنے لگا ہے۔ ظالم صیاد کو اس بے بس پنچھی سے بہت محبت ہے، وہ پنچھی کو ہمیشہ اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے، مگر پنچھی اس کی وجہ سے مر جائے یہ اس کے دل کو گوارا نہیں۔ لہٰذا ظالم صیاد نے پنچھی کو آزاد کرنے کے بارے میں سوچ لیا، بھلے وہ اس کی نظروں سے دور رہے، مگر اس کی زندگی کی نوید ظالم صیاد کو پھر بھی خوش رکھے گی۔ جاؤ کشش، لوٹ جاؤ اپنوں کے درمیان، اس سے پہلے کہ میں پھر سے ظالم بن جاؤں، لوٹ جاؤ۔ اس نے اسٹیئرنگ پر دونوں ہاتھ رکھ کر پیشانی ہاتھوں پہ ٹکا دی۔ کشش نے سپاٹ نظروں سے اس کے ہارے ہوئے انداز کو دیکھا، پھر گاڑی سے نکل گئی۔ اپنوں سے ملنے کے احساس نے جیسے اس کے اندر توانائی بھر دی۔ جماز اس کی پشت کو خاموشی سے دیکھتا رہا۔ کشش کو دیکھتے ہی واچ مین نے دروازہ کھولا، پھر وہ اندر چلی گئی۔ اس نے سختی سے آنکھیں مینچ لیں، دل پر کاری ضرب پڑی تھی اس کے ہر اٹھتے قدم۔ اس نے سوچا وہ ایک بار تو اس مسافر کو مڑ کر دیکھے گی، مگر اس نے ایک نظر بھی نہیں ڈالی، وہ اسے اندر تک خالی کر گئی۔ روش پر قدم رکھتے اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے جیسے ابھی چلنا سیکھ رہی ہو۔ ارد گرد نظریں دوڑاتے اس کی آنکھیں بے تحاشا برس رہی تھیں، یوں لگ رہا تھا اسے برسوں بعد قید سے رہائی نصیب ہوئی ہے۔ یہی لون تھا جس میں گر کر اس نے چلنا سیکھا تھا۔ پاپا دیکھیں، میں گر گئی، میری کوہنیاں چھل گئیں، بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ روتے روتے پاپا سے اپنی تکلیف بیان کر رہی تھی۔ ریڈ پھولے پھولے فراک میں خود بھی ریڈ ہو رہی تھی۔ پاپا نے اسے سینے سے لگایا۔ کوئی بات نہیں بیٹے، میں مرہم لگا دوں گا۔ آج اس کا وجود زخم خوردہ ہو گیا تھا، تب تو کوہنیاں زخمی ہوئی تھیں، اب تو اس کا پورا وجود زخمی تھا۔ بھیا، میں کبھی ایسا کام نہیں کروں گی جو آپ کا سر جھکا دے، میں آپ کا غرور ہوں نا۔ اس کی اپنی ہی معصوم آواز کی باز گشت بن گئی۔ خاندان کے مخالفت مول لے کر بھیا نے اسے کالج میں ایڈمیشن دلایا، تب اس نے ان کے تذبذب بھرے انداز پر یہ کہا تھا، اور پاپا کی آنکھیں روشن ہو کر اس پر ناز کرنے لگی تھیں۔ اس کے وجود میں لرزش طاری تھی، یہاں وہاں کتنی یادیں تھیں، کتنا عزیز تھا اسے اپنا گھر، اور اسی گھر سے وہ بے اعتبار ہو کر نکلی تھی۔ اس کا دل مچلنے لگا کہ وہ پھر سے اسی دور میں چلی جائے، کوئی ٹائم مشین اسے پیچھے لا کھڑا کرے، تب کتنی سہل تھی زندگی، ہر غم اور فکر سے آزاد۔ اندر کی جانب راستہ مڑتا ہے، اچانک پاپا، بھیا، ماما نکل آئے۔ اس کے قدم لرز کر تھم گئے، سر جھک گیا، اسے لگا پاپا ابھی دھکے دے کر اسے نکال دیں گے۔ پاپا سرد مہر انداز میں اس کی سماعت میں سور پھونکیں گے کہ تم ہمارے لیے مر گئی۔ نازک وجود آندھیوں میں زد میں تھا، دونوں ہاتھ جوڑ کر اس نے سر اٹھایا۔ مجھے معاف کر دیں پاپا، میری وجہ سے آپ کا غرور خاک میں ملا، آپ کی انا کو ٹھیس لگی۔ رخساروں سے بہتے آنسو، جڑے ہاتھ، روندے لہجے کو تینوں نے بغور دیکھا۔ ملگجا لباس، الجھا بکھرا سراپا، نکہت زدہ چہرہ ظاہر کر رہا تھا کہ حوارث زمانہ نے اس کے ساتھ کتنا برا برتاؤ کیا۔ ماما اس کی اجڑی صورت پر اشک بار تھیں، ان سب کی خاموش اعصاب چٹکھا رہی تھی۔ پاپا مجھے معاف کر دیں۔ بھیا میں نے کچھ نہیں کیا۔ ماما میں ویسے نہیں ہوں جیسا آپ لوگ سمجھتے ہیں۔ اس کے بین سے ماما کا دل پھٹنے لگا۔ بنا کچھ کہے کچھ سنے پاپا نے آگے بڑھ کر اسے اپنی آغوش میں لیا۔ ان کے سینے سے لگی وہ چیخ چیخ کر رو رہی تھی، تڑپ رہی تھی۔ پاپا، کوئی بیٹی کو یوں خود سے جدا کرتا ہے؟ مجھے ایک بار صفائی کا موقع دیا ہوتا، بے اعتبار کر کے خود سے جدا کیا۔ مت رو میری گڑیا، معافی تو ہمیں مانگنی چاہیے، گناہگار تو ہم نے ہیں، ہم نے ایک اجنبی کی باتوں کا یقین کیا، تمہیں مجرم سمجھا، غلطی تو ہم سے ہوئی۔ بھیا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، آنسوؤں میں روانی آ گئی۔ اس کے سر پر وہ دوبارہ سے اعتماد کی چادر تن گئی تھی، مگر وہ پھر بھی رو رہی تھی۔ اس نے کوریڈور میں قدم رکھا ہی تھا کہ ملازم نے بی جان کے بلاوے کا پیغام دیا۔ آپ نے بلایا بی جان؟ بی جان بیڈ پر بیٹھی تسبیح کے دانے گن رہی تھیں۔ آواز پر انہوں نے ایک نظر چوڑے لمبے ہینڈسم بیٹے کو بغور دیکھا اور اشارے سے اپنے پاس آنے کو کہا۔
سب بچوں میں انہیں جماعت سے زیادہ محبت تھی، وہ شروع سے ان سے دور رہا تھا، پہلے کانوینٹ ہاسٹل اور پھر امریکہ سدھار گیا۔ بی جان کو اس کی دوری کچھ زیادہ ہی محسوس ہوتی، مگر بابا جان جماعت کی خواہش پوری کرنا چاہتے تھے تو بی جان کو دوری سہنا پڑی۔ اب اسی عزیز بیٹے کو نڈھال دے کر ان کا دل پسیج گیا۔ زرین سے سن کر کہ وہ کشش کو ساتھ لے گیا ہے، وہ اب تنہا لوٹا ہے، وہ سختی سے بات کرنا چاہتی تھیں، پر اب اس کا ہارا ہوا انداز انہیں ملول کر گیا۔ ان کی آغوش میں سر رکھ کر وہ قدموں تلے بیٹھ گیا۔ بی جان کو وہ چھوٹا سا جماعت لگا جو کبھی کوئی شرارت یا غلطی کرتا تو اسی طرح ان کی آغوش میں سر دیے اعتراف کرتا۔ کشش کہاں ہے جماعت؟ وہ اپنے اصل کی جانب لوٹ گئی۔ بی جان، جانتا ہوں آپ خفا ہوں گی، میں نے بہت منمانی کی، آپ کی مرضی کے بنا اسے یہاں لایا اور آپ کے علم میں لائے بغیر اسے چھوڑ بھی آیا۔ میں ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا بی جان، مگر مجھ سے اس کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی، مجھے سزا دینے کو خود کو اذیت دے رہی تھی وہ، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتا بی جان۔ میں کیسے صحرا ہو رہا ہوں، میرا وجود بھربری ریت میں تبدیل کر دیا اس کی بیگانگی نے۔ یہ محبت کیوں ہوتی ہے بی جان؟ مجھ جیسے شخص کو لے ڈوبی محبت۔ آپ کا جماز حیدر ہار گیا بی جان، رول گیا کشش کے پیچھے۔ گرم گرم پانی سے بی جان کی آغوش جلنے لگی۔ انہوں نے اسے روتے نہیں دیکھا تھا، آج وہ تڑپ رہا تھا، دل پر پڑتے سنگ ریزوں نے اسے توڑ پھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ منتشر ہو کر اپنی ہار کا اعتراف کر رہا تھا۔ سر صوفے کی پشت سے ٹکائے وہ لاؤنج میں آنکھیں موندے تنہا بیٹھی تھی، پیشانی کی لکیریں ظاہر کر رہی تھی کہ کسی سوچ میں گم ہے۔ پاپا بھیا شرمسار چھوٹی بچی کی طرح اس کا خیال رکھ رہے تھے، ہر دم دلجوئی میں لگے رہتے۔ شانے کا زخم مندمل ہو چکا تھا، نہ کرتا گناہوں سے باعزت بری ہو کر وہ سب کی عدالت میں سرخرو ہو گئی تھی۔ کس وجہ سے؟ پاپا بھیا کے اتنی آسانی سے معاف کر دینے پر اس نے ماما سے استفسار کیا تو ماما کے لبوں سے نکلتا ہر لفظ اسے حیران کر گیا۔ تمہیں لانے سے پہلے جماز حیدر مسلسل 4 دن آتا رہا۔ پہلے تو تمہارے پاپا نے اسے اندر آنے نہیں دیا، شارق نے گریبان تک پکڑ لیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری، روز چلا آتا۔ اس نے کہا کہ بے شک اسے شوٹ کر دیا جائے، مگر پہلے اس کی بات سن لیں۔ پھر اس نے تمام احوال سنایا کہ کیسے تمہیں اغوا کیا، تمہاری کمزوری سے فائدہ اٹھایا، وہ ہر جرم کا اعتراف کرتا رہا، تمہاری پاک دامنی کا اعتراف کیا، تمہارے پاپا کے پاؤں تک پکڑ لیے کہ اسے جو چاہے کہیں لیکن تمہیں معاف کر دیں۔ تمہارے بھیا پاپا نے کیسے کیسے باتیں نہ سنائی، مگر وہ برداشت کرتا رہا، انہیں منانے کے لیے خود ہی کا ہر احساس ختم کر ڈالا۔ غلطی اگر جماعت کی تھی تو تمہارے پاپا کی بھی تھی، اگر وہ آسانی سے مان جاتے تو اتنا ہنگامہ نہ ہوتا۔ کیا دیتے ہیں ہمیں یہ فرسودہ رسم و رواج، مگر ہم جانتے بوجھتے ان فضول رسم و رواج کی پیروی کرتے ہیں، ماما کہہ رہی تھیں اور وہ سن رہی تھی۔ کشش، یہ بنانا شیک پی لو۔ آواز پر پلکیں وا کرتے سیدھی ہوئی، ماما اس کے پاس بیٹھ گئیں۔ ناز بھابھی میکے سے کب آ گئی؟ یہ تو اس پر منحصر ہے، تمہارے چاچو نے ناز کے لیے شارق کی بات کی تو میں نے معذرت کر لی کہ شارق تمہاری پھپھو کی فضا میں انٹرسٹڈ تھا، میں نے فضا سے بات کر لی، اسے کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ شارق جیسا داماد اس کی بھی خواہش تھا، یوں مجھے ناز کے لیے منع کرنا پڑا، لیکن فضا نے جب بھابھی کے دوست سے سول میرج کر لی تو میں نے ناز کو مانگ لیا کہ اپنی بہن کی بیٹی عزیز تھی۔ شارق نے میرے کہے پر سر جھکا دیا کہ فضا کی حرکت اسے بھی توڑ گئی تھی، یوں ناز اس گھر میں بہو بن کر آ گئی۔ شارق نے اس کے حقوق اور فرائض میں کوتاہی نہ کی، فضا کو گزرا کل سمجھ کر بھلا دیا، مگر ناز کے اندر سے یہ سوچ نہ نکل سکی۔ سیکنڈ چوائس کا خیال اسے ہم سے برگشتہ کر گیا، اس نے کبھی ہماری محبتوں کا ریٹرن نہیں دیا۔ روزمرہ کی نوک جھونک یہ شارق کی برداشت جواب دے گئی تو اسے یہ کہہ کر چھوڑ آیا کہ جب دماغ ٹھکانے پر آ جائے تو بتا دینا، لینے آ جاؤں گا، مگر مہینہ ہونے کو آیا ہے وہ نہیں لوٹی۔ میں نے دونوں کو سمجھا لیا، غلطی ناز کی ہے، شارق کو بچے کی خواہش ہے اور ناز نے عہد کر لیا ہے کہ کبھی بھی مجھے دادی بننے نہیں دے گی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے جس پر میں شارق کو درگزر کرنے کا کہوں۔ سائمہ نے بھی بیٹی کو سمجھا کر دیکھ لیا، دعا کرو اللہ اسے ہدایت دے، پتہ نہیں میرے بچوں کے نصیب میں سکھ کیوں نہیں ہے۔ ماما کا لہجہ دل گرفتہ تھا۔ اس طرح کب تک چلے گا پاپا؟ ہمیں عدالت تک جانا ہی ہوگا، کھلا کا نوٹس بھیجنا چاہیے، نجات ملے میری بہن کو جماعت سے۔ اسٹڈیز سے آتی آواز پر اس کے قدم لرزے۔ تعلق توڑنے میں کوئی خوبی نہیں شارق، تعلق قائم کرنے میں دلیری ہے، مگر توڑنے میں ایک لمحہ کافی ہے، پہلے ہی غلطی ہو چکی ہے، اب جو کرنا ہے سمجھ کر کرو۔ نوما بھی اندر تھیں، بیٹی کی دربدری ایک مجبوری۔ ماں چپ تھی، اب جب بیٹی کے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت کر لوٹی تو لب کشا ہو گئے۔
یا آپ کہہ رہی ہیں ماما دیکھا نہیں تھا جب وہ آئی تھی کیسا حال تھا اس کا؟ کچھ دن اور وہاں رہتی تو مر ہی جاتی۔ میرا دل تو چاہ رہا ہے جماز کو شوٹ کر دوں۔ جوش میں ہمیشہ غلط فیصلے ہوتے ہیں۔ پہلے اسی جوش کے باعث بہن کو در بدر کیا۔ وہ صفائی میں بولنا چاہتی تھی مگر انا کے چکروں میں پڑ کر اسے دکھوں کے حوالے کر دیا، اور اب پھر اسی انا کے لیے جماز حیدر کو شوٹ کر کے بہن کو بیوہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے؟ ماما کا انداز تلخی لیے ہوئے تھا۔ مانا جماز نے غلطی کی مگر تلافی بھی کر رہا ہے۔ وہ زندگی کشش کو گزارنی ہے، اس لیے فیصلے کا اختیار بھی اسے ہونا چاہیے۔ کشش جو فیصلہ کرے گی وہ ہم سب کو منظور ہوگا۔ کافی دیر خاموشی سے بیٹھے پاپا نے جانبداری سے فیصلہ سنایا تو بھیا چپ رہ گئے۔ کھلا یا طلاق یافتہ عورت کی ہماری سوسائٹی میں کس قدر قیمت ہے پاپا اس سے آشنا تھے، سو اب اس غلطی کو دہرا کر بیٹی کو ناخوش نہیں کر سکتے تھے۔ فیصلے کا اختیار اسے سونپ دیا گیا۔ اب وہ خود سے استفسار کر رہی تھی، میں کیا چاہتی ہوں؟ جب تمہیں دیکھا تو میرے دل نے کہا جماز حیدر، یہ نیلی آنکھوں والی لڑکی تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ سناٹے میں ایک آواز گونجی، تمہارے عمل سے دل میں درد ہو رہا ہے۔ یہ کہہ رہا ہے مجھ سے، جماز حیدر تم بہت برے ہو۔ تم نے محبت کو جیتنے کی کوشش نہیں کی بلکہ حاصل کرنے کے چکر میں پڑ گئے۔ جانتا ہوں میں جماز حیدر بہت برا ہے، مگر تمہاری قسم کشش بہت چاہا ہے۔ اس نے تمہیں کیسا دل پگھلا دینے والا انداز تھا۔ باز گشت بڑھ گئی تھی، تکیہ کانوں پر رکھے وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، اندر کہیں زوروں کی بارش ہو رہی تھی۔ سر اٹھا کر اس نے آنے والی ہستی کو دیکھا، نگاہوں میں شناسائی کی رمق نہ تھی، سپاٹ نظروں سے وہ اسے دیکھ رہی تھی۔ بیٹھنے کو نہیں کہو گی؟ سری نے خود ہی لب کشائی کی، وہ ہنوز خاموش تھی۔ یہی کمرہ ہے جہاں میں بے تکلفی سے دندناتی پھرتی تھی، تب تم میری بیسٹ فرینڈ تھی، اور اب تم مجھے بہت فاصلے پر محسوس ہوتی ہو۔ تم نے مجھ سے تعلق توڑ لیا صرف اس لیے کہ میں جماز حیدر کی بہن ہوں۔ ہاں، مجھے اس حقیقت سے انکار نہیں، مگر اس رشتے پر شرمندہ نہیں۔ بھائی نے جو کچھ کیا وہ صرف تمہاری محبت میں جنونی ہو کر کیا، تمہیں کھو جانے کے ڈر سے کیا۔ بھائی کی نیت بری نہیں تھی، وہ تو تمہیں اپنانے کے بجائے حاصل کر کے زمانے کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتے۔ انہوں نے تم سے محبت کی، تمہاری نفرت کے باوجود تم سے محبت کرتے رہے، آج نہیں، کل نہیں، تا عمر۔ بھلے تم انہیں برا بھلا کہو مگر وہ صرف تم سے محبت کرتے ہیں۔ مجھے اپنا بھائی کل بھی عزیز تھا اور آج بھی، لیکن کبھی کبھی احساس ہوتا ہے کہ کاش میں نے تم سے دوستی نہ کی ہوتی اور تمہیں بھابھی بنانے کی خواہش کو دل میں جگہ نہ دیتی۔ اسی خواہش نے مجھ سے میری عزیز دوست کو چھین لیا، میرے بھائی کا چین ہتھیا لیا۔ مجھے تم دونوں پیارے ہو، میں خود کو تم دونوں کی مجرم تصور کرنے لگی ہوں۔ میں یہاں ایک دوست کی حیثیت سے نہیں آئی ہوں، نہ ہی خود کو تمہاری نند تصور کر رہی ہوں۔ میں یہاں انسانیت کے ناطے تم سے ایک درخواست کرنے آئی ہوں۔ جماز حیدر کو بچا لو کشش، وہ جی تو رہا ہے مگر مردوں سے بدتر۔ اسے بخش دو، نجات دلا دو، ورنہ وہ مر جائے گا۔ وہ تمہارے بنا نہیں رہ سکتا، اسے تمہاری ضرورت ہے۔ وہ اکیلا ہے، تم بھی، تمہاری خوشی کے لیے۔ جس دن سے تمہیں چھوڑ کر گیا ہے، اس دن سے اس کی زندگی بے رنگ ہو گئی ہے۔ وہ مسکراتا ہے مگر اس کی مسکراہٹ نوحہ زدہ ہوتی ہے، کہکا لگاتا ہے تو آنسوؤں کی نمی صاف محسوس ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں ڈپریشن نے ٹمپریچر کی صورت اختیار کر لی، عالم بے ہوش میں بھی وہ تمہیں پکارتا رہا۔ کشش، اس کی سزا ختم کر دو۔ ایک بہن بھائی کی خوشی کے لیے تمہارے آگے گڑ گڑا رہی ہے، آنسو بہا رہی ہے۔ وہ سپاٹ نظروں سے اسے دیکھتی رہی، تھک کر وہ خود ہی لوٹ گئی۔ وہ بالکنی میں کھڑی تھی، تبھی ماما نے کارڈلے سے اسے تھمایا۔ تمہاری کال ہے۔ ماما چلی گئی تھیں۔ ہیلو کشش کہتے کہتے اس کے لب جیسے خود بخود ایک دوسرے میں جڑ گئے، جیسے اچانک حقیقت پردوں سے نکل آئی ہو۔ میں تمہاری بی جان بول رہی ہوں کشش۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، کیسی ہو؟ اس کے حلق میں آنسوؤں کا گولا پھنس گیا تھا۔ خاموشی محسوس کر کے بی جان بولی، ایک مجبور ماں تم سے التجا کر رہی ہے، اس کے بیٹے کو معاف کر دو۔ تم صرف ایک بار کہہ دو کہ تم نے اسے معاف کر دیا، وہ پرسکون ہو جائے گا۔ ایک ماں اپنے بیٹے کے لیے معافی کی خواستگار ہے۔ اس نے چپکے سے کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ آج پاپا نے اس سے فائنل جواب مانگا تھا۔ وہ چاہتے ہوئے بھی کوئی فیصلہ نہ کر سکی تو اس سے ملنے چلی گئی۔ وہ اسے ہارا دیکھنے کی تمنائی تھی، اور جب وہ اس حال کو پہنچ گیا تو درد بھی اسے ہو رہا تھا۔ کیا حال ہے؟ جذبات اور احساسات سے عاری بے عام اور بنا تاثر کے انداز میں استفسار کیا، جیسے کسی راہ چلتے سے پوچھا ہو۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی محبت جیسے اس نے پتھر دے مارا۔ وہ حواسوں میں لوٹ آیا تھا۔ کیا تم نہیں جانتی؟ بہت ہولے سے دریافت کیا۔ اسے دیکھتی رہی، پھر نظر پھیر کر ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے پر انگلی پھیرنے لگی۔ پاپا نے مجھ پر فیصلہ چھوڑا ہے کہ میں تم سے کھلا لینا چاہتی ہوں یا نہیں،
یہاں تم سے یہی پوچھنے آئی ہوں کہ تم مجھے طلاق دے رہے ہو یا میں خلا کا نوٹس بھجواؤں؟ بڑے اعتماد سے اس کی آنکھوں میں جھانک رہی تھی شماس۔ حیدر ساکت رہ گیا۔ وہ جس نے چند لمحوں میں خوشگوانی کا محل تعمیر کر لیا تھا، محل اس کے وجود پر آ گرا۔ بدن میں چونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئیں۔ طلاق یا خلا کے بعد میں نئے سرے سے اپنی زندگی شروع کروں گی۔ تم نے جواب نہیں دیا۔ اس کی زندگی بے نور کر کے وہ اپنی خوشیوں کی نوید دے رہی تھی۔ کتنی بے درد اور بے حس لڑکی ہو تم۔ میں نے تمہیں ٹوٹ کر چاہا، خودی کا احساس ختم کر ڈالا، اور تم مجھے محبت کرنے کے لائق ملی بھی تو تم جیسی لڑکی۔ جاؤ کیس دائر کرو، میں بھی دیکھتا ہوں کہ تم مجھ سے چھٹکارا کیسے حاصل کرتی ہو۔ بے شک ساری زندگی مجھ سے نفرت کرو، مگر میں تمہیں کسی صورت آزاد نہیں کروں گا۔ تم تماشے کے خواہش مند ہو تو ٹھیک ہے، خاموشی سے نہ سہی، اب کورٹ میں یہ معاملہ نپٹے گا۔ اس کے غصے کو بے تاثر نظروں سے دیکھا اور جملہ مکمل کر کے شان بے نیازی سے واپس مڑنے لگی۔ شماس حیدر نے 2-4 قدموں میں ہی سے جا لیا، غضبناک انداز میں بازو سے پکڑ کر دھکیلنے کے سٹائل سے دیوار سے لگا دیا، خود دونوں ہاتھ اس کے گرد دیوار پر جمائے، شربار نظروں سے اسے دیکھا، پھر شماس حیدر کا سارا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ اس کا بدن جل رہا تھا۔ ابھی جب اس نے بازو پکڑا تو احساس ہوا کہ اسے ٹمپریچر ہے۔ آزادی کے بعد تو اسے کھلتا گلاب ہونا چاہیے تھا، مگر وہ آج بھی زرد تھی۔ اس کے گرم وجود کی دہکتی قربت نے شماس حیدر کو کسی قابل نہ چھوڑا۔ چند ثانیے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی آواز دھیمی سرگوشی میں بدل گئی۔ اتنی بے درد کیوں ہو تم؟ کتنا پتھر ہے تمہارا دل کہ میری محبت کی گرمی سے پگھلا نہ سکی؟ تمہیں نہیں ترس آتا مجھ پر، میرے حال پر؟ ذرا احساس نہیں کہ ایک ہوش مند شخص تمہارے پیچھے رول گیا؟ وہ سانس روکے کھڑی تھی، اس کی بے انتہا قربت پر پرتپش سرگوشی سلگانے لگی۔ تمہاری محبت کا گناہ گار ہوں، جو چاہو سزا دو، تمہاری بیگانگی سہی نہیں جاتی۔ کیوں چھوڑ گئی مجھے تنہا؟ کیوں نہیں سوچا کہ شماس حیدر کیسے جیے گا تمہارے بن؟ جاتے وقت ایک نظر مڑ کر نہیں دیکھا؟ کتنی چوٹ پڑی تھی سینے کے اندر، تمہیں خبر ہے؟ حال دیکھا ہے تم نے میرا؟ اب ٹو ڈیٹ رہنے والے شماس حیدر کو جوگی بنا دیا تم نے۔ تمہیں میں یاد نہیں آتا؟ تمہارے دل میں مکمل ہونے کی خواہش سر نہیں اٹھاتی؟ تمہارا دل نہیں چاہتا کہ میری محبتوں کی پھوار میں تا عمر بھیگتی رہو؟ کیوں تڑپاتی ہو مجھے؟ کبھی کسی چیز کی طلب نہیں کروں گا میں، ایک بار مجھ سے محبت کر لو۔ جنون عشق لفظوں میں آ سمائے تھے۔ فضا سحر انگیز ہو گئی۔ ایک لہجے کو اس کے سپاٹ چہرے کو دیکھا، پھر استہزائی انداز میں مسکرایا۔ نہ جانے کیوں ہر بار تم سے اپنی بے تابیوں کا ذکر کرتا ہوں، جانتا ہوں کہ تم پر کچھ اثر نہیں کرے گا۔ تم بے حس اور پتھر دل لڑکی ہو۔ ہاں میں بے حس اور پتھر دل لڑکی ہوں، مجھے کسی کی تکلیف کا احساس نہیں۔ چپ کیوں ہو گئے؟ کیوں؟ اور پتھر رہ گیا ہو تو وہ بھی مار ڈالیں۔ بڑے محبت کے دعوے دار بنتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے محبت، ایسی ہوتی ہے محبت کہ محب کو کانٹوں پر گھسیٹ لو، اس کی آن انا مان سب کچھ رول ڈالو، بے حقیر ذرے کی طرح بکھیر کر راستے کی دھول بنا دو۔ اگر آپ اسی کو محبت گردانتے ہیں تو جان لیجئے یہ محبت نہیں ہے شماس حیدر، یہ گیم نہیں ہے جسے محب اور جنگ میں سب جائز کہہ کر آپ جیت لائیں گے۔ شماس حیدر نے کوئی مزاحمت نہیں کی، خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ میری پرسکون زندگی میں تلاطم برپا کر کے مجھے مجرم ٹھہرایا، پاپا نے آپ کی انا کو مجروح کیا، اور آپ نے میرے ساتھ زیادتی کر کے پاپا کا سر جھکایا۔ ایک مرد نے دوسرے مرد کو نیچا دکھانے کے لیے مجھے ذریعہ بنایا۔ آپ دو مردوں کی جنگ میں میرا کیا قصور بنتا تھا جو میری برسوں کی بنی بنائی عزت پر داغ لگا؟ مجھ سے میری آن بان چھین لی، میری ذات کا زعام چھین لیا۔ کیا میری کوئی مرضی نہیں تھی؟ میرے دل و احساس نے آپ نے پرواہ کی جو میں کرتی؟ میری کوئی عزت حیثیت نہیں تھی آپ کی نظروں میں؟ بے جان چیز کی طرح آپ نے مجھے استعمال کیا، یہ سوچے بنا کہ میرا وقار، میرا دل، اس کو کتنی ٹھیس لگی ہے، یہ سوچے بنا کہ میرے سینے میں ایک دل ہے، اس کے ارمان ہیں۔ ایک عورت کو سب سے بڑی گالی لگتی ہے بے اعتبار ہونا، اور آپ نے مجھے بے اعتبار کیا۔ پاپا بھیا کے سامنے آپ نے میرا سر نہیں جھکایا، میری ذات کا خون بہایا۔ آپ جانتے ہیں آپ کے اس عمل نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا۔ کالر مٹھیوں میں بھینچے روتے روتے پیشانی اس کے سینے سے ٹکا دی، چیختے چیختے وہ جیسے تھک گئی تھی۔ شماس حیدر خاموشی سے اپنے سینے پر جھکے سر کو دیکھتا رہا۔ وہ کتنی دیر سسکیاں بھرتی رہی، پھر اس کی آواز خود کلامی میں ڈھل گئی۔ تم نے میرے وجود کو کئی حصوں میں تقسیم کر دیا شماس حیدر۔ محبت کی تاریخ میں آج تک کسی نے کسی کو اتنی بڑی سزا نہیں دی ہوگی جیسی سزا تم مجھے دے چکے۔ زری کی باتوں سے تصوراتی شماس حیدر کا بہت حسین خاکہ بنایا تھا میں نے۔ کیا خبر تھی کہ حقیقت میں تم خود بھی اس خاکے کو تہس نہس کر دو گے؟ بہت اونچے سنگھاسن پر بٹھایا تھا تمہیں،
اور تم نے ہی میری بربادی کی داستان رقم کی، توڑ پھوڑ دیا تم نے مجھے۔ وہ جیسے تھک کر خود خاموش ہو گئی۔ تحیر کے سمندر میں غوطہ زن شماس حیدر اپنے سینے پر جھکے سر کو دیکھتا رہا۔ یہ انکشاف کہ وہ بھی اسیر محبت ہے اسے ساکت کر گیا۔ سر اٹھا کر کشش نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، پھر نظر پھیر گئی۔ کتنے گلے شکوے تھے اس کی آنکھوں میں، محبت بھرے دل پر زور زبردستی کے سنگ ریزے برسائے تھے اس نے، اور نازک سی لڑکی بکھر گئی، ٹوٹ گئی۔ اسے کہتے ہیں محبت، دیوانگی ہے۔ شماس حیدر کو وہ کوئی دیوانی لگی جس نے اس کی غلطی پر ہر زخم اپنے لیے مختص کیا، ہر ستم اپنے لیے تجویز کیا۔ محبت کرنے والے شاید ہر زخم خود کو لگاتے ہیں۔ اس کا کھویا اعتماد بحال ہو گیا، بچھڑے رشتے مل گئے، مگر پھر بھی کیسی بے نور کھنڈر تھی آنکھیں، کیسے زردی گھلی تھی رنگ روپ میں۔ ظالم صیاد کی قید سے رہائی پا کر اسے خوش ہونا چاہیے تھا، مگر وہ ناخوش تھی۔ اعتراف کر رہی تھی کہ ظالم صیاد کی پہلے ہی اسیر تھی۔ وہ خود صیاد کی پناہ میں آنا چاہتی تھی، مگر صیاد نے زور زبردستی سے کام لے کر اس کے پر کاٹ کر اسے خود سے متنفر کر دیا، اور صیاد کی غلطی کی سزا وہ خود کو دیتی رہی کہ صیاد سے محبت تھی۔ شماس حیدر کو وہ کانچ کی گڑیا لگی جو کسی بھی لمحے ٹوٹ کر بکھر سکتی تھی۔ اس کے کمزور ناتواں جسم کو دیکھتے اپنی باہیں وا کرتے اس نے محبت سے چور لہجے میں سرگوشی کی۔ تجھے جزے زندگی کر لوں، تو کہیں رائیگاں نہ ہو جائے۔ نرم گرم تاثر چہرے پر شرمسار نظریں اعتبار کر لینے پر اصرار کر رہی تھیں۔ کشش زاور اسے ہارتا دیکھنے کی خواہش مند تھی، اور جب وہ ہار کی تفصیل نظر آ رہا تھا تو درد اسے ہو رہا تھا۔ وہ اسے ہارتے نہیں دیکھ سکتی تھی، مایوس بھی نہیں کر سکتی تھی کہ وہ بھی اسیر محبت تھی۔ باہیں پھیلائے وہ منتظر تھا لفظوں کی باز گشت، اور منتظر باہوں کو اس نے ایک نظر دیکھا۔ دوری کی خلیج سرحد سے پاٹتے فراق سینے میں سماتی چلی گئی۔ سسکتی آواز تیز ہو گئی۔ مسکان ایک بار پھر پلکوں کی باڑ پھلانگنے لگے تھے۔ شماس ساکت کھڑا سینے کو بھیگتا محسوس کر رہا تھا۔ اس نے سر اٹھا کر نیلی بھیگی آنکھوں سے اس کے انداز کو دیکھا، نظروں سے دل کا بھید پا کر ہولے سے کہا، تمہیں بکھیرا ہے تو سمیٹوں گا بھی، اس وعدے کے ساتھ کہ پھر کبھی کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ ابھی تمہیں واپس چھوڑ آؤں گا تاکہ پورے آن بان سے رخصت کروا سکوں۔ جو کچھ ہوا اسے بھول کر ہم نئی داستان رقم کریں گے۔ اس کی کمر کے گرد بازو حمائل کیے اس کی طرف جھک کر اس کی دھڑکنوں سے محبت باندھ رہا تھا، وعدے قسمیں آنچل سے ٹانک رہا تھا۔ اس کی ہر زیادتی در گزر کر کے وہ اپنی اور اس کی خوشیوں کا سامان کرنا چاہتی تھی۔ مجھے معاف کر دیا نا تم نے، میں نے بہت زیادتی کی تمہارے ساتھ۔ رخساروں کے موتی چننے لگا، تمام منظر نکھر گئے، تمام گلے مٹ گئے، نیا موسم دونوں کو مسحور کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے گلہ نہیں۔ اس کے ہاتھ گریبان کے بٹن سے کھیل رہے تھے۔ اس کے لہجے نے خوشی دی تھی۔ وہ اس کے حصار سے نکل گئی۔ فی الحال تو چلو، تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ میرا دل بے ایمان ہو گیا تو پھر الزام نہ دینا۔ اس کی باتوں میں ہی گستاخی تھی۔ وہ بدک کر بھاگ کھڑی ہوئی۔ یار کمال کی بیوی ہو، ذرا سے میں ہی گھبرا گئی۔ آنکھوں میں شوخی، لبوں پر شرارت، مسکان سجائے وہ اس کی اڑی اڑی رنگت پر بے تحاشا ہنس رہا تھا۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. To subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں ایک نئے ناول کے ساتھ، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں شامل رکھیں۔ اللہ حافظ۔